दुआ मांगेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अुनी वज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल माइदा। अल्लाहु अकबर। हमें ऐसा लग रहा था कि हम भूल चुके होंगे, सब दुआएं भूल गए होंगे। माइदा का क्या मतलब है? दस्तरखान। वो अभी वो नहीं आया ना, लास्ट में आएगा इंशाल्लाह, माइदा के ताल्लुक से जो बात है। ठीक है, खैर हम लोग यहाँ पर जो वाकया करने जा रहे हैं वो है एक वाकया रिगार्डिंग हसद। ठीक है, हसद के ताल्लुक से पहले हम लोग ये आयत कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्लू अलैहिम नबअन। अब पहले हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, बिकॉज़ आई डोंट हैव टू रीड। वत्लू व और वा और है ना, और वाव के दूसरा भी तर्जुमा आता है, कसम में आता है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, जब हाँ आगे वाले वर्ड के इस्म के नीचे जेर होना चाहिए तो वाव का तर्जुमा कसम में चला जाएगा। व और उतलू, तलू तिलावत से बना है, तालाम वाव तलू, तिलावत करना यानी पढ़ना। ठीक है, व और तलू तिलावत कर दीजिए यानी पढ़ दीजिए। अब ये यहाँ पर हुक्म दिया है अल्लाह किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ के सुना दीजिए। किन पर? अलैहिम। अला हरफे जर है और हिम क्या अटैच प्रोनाउन? अला मतलब पर, हिम यानी उन सब पर, उन सब पर पढ़कर सुना दीजिए मतलब उनको पढ़कर सुना दीजिए। ठीक है, और पढ़ कर सुना दीजिए अलैहिम उन पर किन पर? अभी ऑडियंस कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? हाँ नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कौन है? हाँ सहाबा यानी के मक्का के लोग है ना, अहले मक्का, तो उनको पढ़कर सुना दीजिए। नबा, नून बा हमजा, नबा यानी खबर, और पढ़कर सुना दीजिए उन पर खबर। इब्नई, इब्न मतलब बेटा, और आई आ गया, देखे आनी और आईनी, आनी आईनी यानी दो, लेकिन वो जो नून है वो क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, तो आई की आवाज आ रही है, इससे क्या पता चल रहा है? दो बेटे। और पढ़कर सुना दीजिए उन पर खबर किसकी? दो बेटों, दो बेटों की। किसके? आदमा, आदम के दो बेटों की, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की, बिलहक की हक के साथ, हक के साथ उन पर खबर पढ़कर सुना दीजिए। अब वो दो बेटे कौन है? उनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वो हमें अहादीस से पता चलता है कि वो हाबील और काबिल है। बारकल्लाहु फीकुम। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा। इज 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 मतलब जब, इज मतलब जब, इजा मतलब, इज मतलब भी जब, इजा मतलब भी जब, और इजन मतलब तब। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। इज जब, पर रबा, पर रबा देखिए, कफ रबा करबा कुर्बानी, और अलिफ आ गया, दोनों ने कुर्बानी की, करबा दोनों ने कुर्बानी की, कुर्बानन कुर्बानी को, जब कुर्बानी की दो लोगों ने कुर्बानी को, फतुकुब्बिला, तू पेश आ रहा है और जेर आ रहा है, तो क्या होगा ये? पैसिव, पैसिव है, पैसिव है। फिर तुकुब्बिला, तकब्बला मतलब हम पढ़ते हैं ना दुआ में, कौन सी दुआ में आता है ये वर्ड? हाँ बारकल्लाहु फीकुम। तकब्बल मिन्ना, कबूल कर ले, वहां ऑर्डर है तकब्बल, लाम के ऊपर क्या आ गया? सुकून आ गया। ऑर्डर में हमेशा जहां तक हो सके याद रखना कि जो अर्ज वर्ड होते हैं ना उसके आखिर में सुकून आता है। अब यहाँ पर तुकुब्बिला, कभी भी यहाँ पर जबर नहीं आएगा ऑर्डर में। फतुकुब्बिला कबूल कर ली गई, है ना, कबूल की गई, हाँ कबूल कर ली गई क्या? मिन अहदिहिमा, मिन हरफे जर है, मिन यानी से, अहद मतलब एक, हिमा, हिमा और हुमा सेम होता है, हिमा और हुमा का क्या मतलब होगा? दोनों। कौन दोनों? वो दोनों। हुआ मतलब वो, हुमा मतलब वो दोनों, है ना, तो हुमा उन दोनों में से एक की,
ان دونوں میں سے ایک کی کیا قبول کر لی گئی؟ قربانی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ اور لم کا مطلب نہیں، لا کا مطلب نہیں، اور لن کا مطلب ہرگز نہیں. بارک اللہ فیکم. اور کچھ آتا ہے نہیں کے لیے؟ لیسا آتا ہے، اور کبھی کبھی ماں بھی آتا ہے. بارک اللہ فیکم. ماں اللہ کے ساتھ رہا تو ماں کا ترجمہ نہیں میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ساتھ رہا تب بھی ماں کا ترجمہ نہیں میں جائے گا. اور لم نہیں، یتقبل یا یتان کا یا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پیسو ہے. تو پیش اور زبر یہ مضارع کا پیسو ہے، ٹھیک ہے، یہ مضارع کا پیسو ہے. اور لم نہیں یا وہ پیش اور زبر پیسو، وہ قبول کی گئی. بارک اللہ فیکم. اور نہیں وہ قبول کی گئی من الآخر. آخر دیکھیں، آخر آئے گا تو مطلب لاسٹ، آخر آئے گا مطلب دوسرا، ٹھیک ہے، دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. ان دونوں میں سے ایک سے تو قبول کر لی گئی وہ قربانی، اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. اب وہ کیسے پتہ چلا کہ قبول کر لی گئی اور نہیں قبول کر لی گئی؟ بارک اللہ فیکم. پہلے زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ نظام رکھا ہوا تھا کہ جو کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو کنزیوم کر سکے. اب جیسے ہم کیا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو وہ قربانی کر کے پہاڑ پر رکھنی پڑتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی وہ آگ اس کو جلا دیتی تھی. تو جس سے کیا ہوتا تھا، ظاہری طور پر پتہ چل جایا کرتا تھا کہ قبول ہوئی یا نہیں. لیکن اس کا فردر ایکسپلینیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں، پہلے ابھی اس کو ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں. اور لم نہیں یا وہ تقبل قبول کی گئی من سے الآخر دوسرے سے، ایک سے قبول ہو گئی دوسرے سے نہیں کی گئی. قولا کہا، لأقتلنک لام اور نون مشدد ضرور بضرور، یعنی ڈبل کیا ہو گئی، ایمفیسس آ گیا، ڈبل یہاں پر شدت آ گئی. لام اور نون مشدد ضرور بضرور. الف یتان کا الف ہے، الف میں. قتلا قتل کر دوں گا. اچھا، قاف کے بعد اگر الف ہوتا قاتلا ہوتا تو جنگ، اور قاف کے بعد تا ہوتا تو قاف تا تا لام تب بھی جنگ میں جاتا، کیونکہ قتل جب ایک ساتھ آئے گا تبھی وہ قتل کا ترجمہ دے گا. قاف کے بعد کچھ بھی لیٹر آ جائے، الف آ جائے، تا آ جائے، مقتتلا، اس طریقے سے کچھ بھی آ جائے گا، تا ڈبل نہیں ہوتا، مطلب یعنی قاف تا لام انٹیکٹ رہنا چاہیے، تبھی قتل کا ترجمہ کریں گے آپ. قاف کے بعد کوئی بھی لیٹر آ گیا تو پھر روٹ لیٹر وہی ہونا چاہیے، قاف تا لام، لیکن قاف کے بعد الف یا تا آ جائے گا تو آپ جنگ کا ترجمہ کریں گے. لام اور نون مشدد ضرور بضرور الف میں. قتلا قتل کر دوں گا، کا تجھے، تجھے مجھے تجھے، یعنی کس نے کہا ہوگا؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی جس کی قربانی ویسے بتائیے نہیں قبول ہوئی، نہیں قبول ہوئی، اس نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی اس سے کہا کہ میں ضرور تجھے کیا کر دوں گا، قتل کر دوں گا. قولا کہا، کیا کہا؟ قرآن میں دیکھ لیتے ہیں نا، بھول گئی، بار بار کھڑے ہو جائیں گے ہے نا. چلیے، قولا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین. انما کے دو تین ترجمے ہوتے ہیں، بے شک بھی، در حقیقت بھی، صرف بھی، ہے نا. تو انما تینوں میں سے کچھ بھی ترجمہ کریں گے آپ صحیح ہے، در حقیقت بھی کر سکتے ہیں، بے شک بھی کر سکتے ہیں، صرف بھی کر سکتے ہیں. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ بے شک یا صرف یا در حقیقت. یتقبل یا یتان کا یا وہ، تقبل قبول کرتا ہے، وہ کون؟ اللہ. اللہ قبول کرتا ہے من سے، من حرف جر ہے، من یعنی سے، متقینا، متقینا، ہاں متقی ایک پرہیزگار. واو قاف یا اس کا کیا ہے؟ روٹ لیٹر ہے. وقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واو قاف یا وقا بچنا، ہے نا، پرہیز کرنا. تو متقی مطلب نیم سے آ گیا پرہیز کرنے والا، اور اینا لگ گیا تو والے، بہت سارے ہو گئے نا. پرہیز کرنے والوں سے ہی اللہ کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا. اور اللہ رب العزت تو بے شک انہی لوگوں سے قبول کرتا ہے، کون ہے؟ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ایک بار دیکھیں پوری آیت کو. اور اتلو تلاوت کیجئے، یعنی پڑھ کر سنا دیجئے، علیہم ان پر، نبا خبر
کس کی؟ ابنئی، دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، بالحق کی، حق کے ساتھ، از جب، قربا قربانی کی، الف دونوں نے، ان دونوں نے قربانی کی، قربانن قربانی کرنا، فتقبل پھر تقبل قبول کر لی گئی، من سے احد ایک، ہما ان دونوں میں سے ایک سے، اور لم نہیں، یا وہ تقبل قبول کی گئی، من سے الآخر دوسرے سے، قولا کہا، لا اقتلن، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، الف میں، قتلا قتل کر دوں گا، کا تجھ کو، قولا کہا، انما در حقیقت بے شک صرف، یا وہ تقبل قبول کرتا ہے، اللہ من سے المتقین متقیوں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بات ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا جو آپس میں حسد کی وجہ سے ایک بہت گریو کرائم کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا تھا یہاں پر؟ اب اس جو واقعہ ہے نا، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ملتی ہے کہ واقعہ کس بنا پر یہ قربانی کی گئی۔ کچھ روایات میں، مطلب اسلامک روایت میں نہیں، اب جیسے ہوتا ہے نا اسرائیلی روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے ہوتے تھے تو صبح اور شام اولادیں ہوتی تھی، ہے نا؟ صبح کو جو دو اولادیں ہوتی تھی بیٹا بیٹی، اور پھر شام کو دو اولادیں ہوتی تھی بیٹا بیٹی۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں، ہاں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا تھا؟ ہم نے تمہیں پوری دنیا کا کیا بنانا ہے؟ خلیفہ۔ اب دنیا کا نظام بھی بنانا ہے نا۔ اب وہ سب اگر اولاد آدم سب آپس میں بھائی بہن رہتے تو کیا ہوتا؟ تو دنیا آگے نہیں بڑھتی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا نظام کیا کہ ان کو وطن سے پیدا نہیں کیا، جو رحم سے پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سگے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ گاٹ اٹ؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو اولادیں پیدا ہوئی ہیں، وہ صبح کے جو پیدا ہونے والے تھے ان کو بھائی بہن رکھا، ٹھیک ہے، وہ پیر کو، اور شام کو جو پیدا ہونے والے تھے ان کو بھائی بہن رکھا۔ پھر کراس کیا ہوتی تھی؟ شادیاں ہوتی تھی، یعنی صبح والے کی شام والے کی بہن سے ہو جاتی تھی، اور شام والے کی صبح والے کے بہن سے شادی ہو جاتی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ یہ نکاح میں جو قابیل تھا، قابیل کون ہے؟ خواب سے یاد رکھے، قتل کرنے والا، ٹھیک ہے؟ قابیل جو تھا اس کی بہن خوبصورت تھی، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کی سگی بہن تھی وہ خوبصورت تھی۔ اب وہ کہتا ہے میں تو اسی سے نکاح کروں گا، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ جا کے قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ قابیل کی بہن سے نکاح کرے گا۔ تو ان لوگوں نے، دونوں نے کیا کیا؟ قربانی کی۔ اب حابیل جو تھے ان کی قربانی کو جو آنکھ تھی وہ آ کر لے گئی، اور قابیل جو تھے اس کی، مطلب ایک جو تھے اس میں، وہ قابیل جو تھے وہ کیا تھا؟ گندم وغیرہ کا کام، کاشتکاری کرتا تھا، اور یہ جو تھے حابیل جو تھے وہ بکریاں چرانے کا چرواہے تھے، تو انہوں نے بکری کی قربانی دی اور اس نے اپنی گندم کی قربانی دے دی۔ لیکن اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب وہ کیا ہو گیا؟ یہ جو ریزن تھا اس کے لیے حسد کا باعث بن گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کیا ہوگی؟ وہ چیز اپیئر ہو گئی نا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ دونوں کو ہائیڈ رکھا ہوا ہے نا، تاکہ اب دیکھیں ایسا بھی تو ممکن تھا کہ حابیل کی اگر قربانی قبول ہو رہی تھی تو ان کے اندر تکبر آ جاتا، آ سکتا تھا نا۔ ہمارے دور میں یہ بہت کامن ہے، ذرا سا کچھ ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ایک دم سے کیا کرتے ہیں؟ پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے کیا تھا، میں نے کروایا تھا، میری وجہ سے ہوا تھا، ہے نا۔ تو یہاں پر تو مین ٹاپک حسد کا اللہ رب العزت نے بیان کرنا تھا، تو یہاں پر بات کیا ہو گئی؟ ان کو ان سے حسد ہو گئی کہ ایسے کیسے ہوا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی نہیں قبول ہوئی۔ تو وہ طیش میں آ کر کیا کہا کہ میں تو تجھے قتل کر کے ہی رہوں گا، ضرور ضرور میں قتل کروں گا۔ یعنی سوچے عورت کیا بن گئی؟ ریزن بن گئی، ہے نا، زن، زر، اور ہاں عورت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے میری امت میں اتنا دوسری چیزوں سے مردوں کو نقصان نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے جتنا عورت سے۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کتنا، مطلب آج ماں باپ اپنے بچوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں کہ وہ حرام ریلیشن شپ میں انوالو ہو رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یعنی کہ متقی پرہیزگار والدین ہیں، لیکن کیا کریں جب ایک ذہن اس طرف چل پڑا ہے تو کوئی کسی کے ذہن کو تو نہیں کھینچ کے لا سکتا نا۔ آپ ظاہری طور پر اپنے سامنے بٹھا کر تو تم تربیت کر سکتے ہیں، باہر کیا ہے؟
وہ نہیں جانتے, ہے نا. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ جو بات بیان کی ہے, تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ان دونوں کی خبر بتا دو. اب اچھا, یہ جو روایت ہے نا, یہ بہت ریناؤنڈ روایت نہیں ہے کہ شادی والا واقعہ ہے یا کچھ. ہماری جو احادیث میں ملتا ہے وہ کیا واقعہ ملتا ہے, ہماری احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ویسے ہی کسی ریزن پہ قربانی کی ہوگی, ٹھیک ہے, اور ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی, تو اس کا یہ قربانی کا قبول نہ ہونا اس کے لیے حسد کا باعث بن گیا. تو حابیل سے قابیل کو حسد ہو گئی کہ میری قربانی نہیں قبول ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے ظاہر ہو گئی نا یہ بات. اب آج بھی, آج کے دور میں اگر ہماری یہ باتیں دیکھیں, پیرنٹس کے سامنے اگر دو بچے ہوتے ہیں, ایک اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا تھوڑا خراب کرتا ہے, تو اگر والدین کیا کرتے ہیں, اس کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور اس کو ڈیگریڈ کرے جا رہے ہیں, تو دونوں آپس میں کیا ہوتی ہے, ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے نا, کہ مطلب آپس میں. تو یہ بھی چیز سے ہم نے بچنا چاہیے. کبھی بھی اگر آپ کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں نا, تو ان کو 10 لوگوں میں نہ بولیں, اس کو اکیلے میں نصیحت کریں. ابھی اگر آپ کسی بچے کو بھی اگر بولنا چاہتے ہیں نا, تو سارے بچوں کے سامنے نہ کہیں. اس کو اگر آپ کو سدھارنا ہے تو آپ کو اس کو اکیلے میں سمجھائیں, کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی, یا تو پھر کمپیئر نہ کریں. اگر آپ اس کو نصیحت کریں تو صرف اسی کو نصیحت کریں, دیکھو وہ تو ایسا کرتی ہے, تمہاری فرینڈ تو ایسا کرتی ہے, وہ تو اتنے مارکس لاتی ہے. تو کیا ہوگا, اس کے دل میں اس کے متعلق حسد یہ ہو جائے گی, یا پھر کچھ نہ کچھ بغض اس کے دل میں اس کے لیے پیدا ہو جائے گا, رائٹ. تو یہاں پر ایسا ہوا کہ وہ جو قربانی کا نہ قبول ہونا اور ان کی قربانی کا قبول ہونا جو کہ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا, تو ان کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہو گئی. اب اس نے کیا کہا کہ میں تو تجھے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا. اور یہ کون ہے, سگے بھائی ہیں. تو دیکھیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت باہر والوں سے نہیں ملتی ہیں ہمیں, یہ بہت قریبی لوگوں سے آتی ہیں, بہت قریبی لوگوں سے آتی ہیں. تو آپ اس معاملات میں کس طرح سے ٹریٹ کریں, وہ اللہ رب العزت اس واقعے میں ہمیں سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو باہر والا کچھ بھی کر رہا ہے, آپ سے جلن کر رہا ہے, حسد کر رہا ہے, آپ کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ کا بہت قریبی, جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, جو آپ کا بہت سگا ہے, وہ آپ کے ساتھ کچھ کرے گا, بغض رکھے گا, حسد رکھے گا, تو وہ آپ کے دل کو کیا کرے گا, چیر کے رکھ دے گا, ہے نا, تکلیف پہنچائے گا. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بار تمہیں باہر سے ہی تیر ملیں گے. کبھی کبھی بہت جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں, دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں, ہے نا. ابھی انشاءاللہ آپ لوگ, ہاں, کیونکہ ہمیں باہر والے کا فرق نہیں پڑتا نا, باہر والے پہنچاتے بھی ہے تو ہمیں کیا ہے, 1 2 3 4 5 دن میں ہم سیٹل ہو جائیں گے, ہاں, ان کا سامنا بھی نہیں کرنا ہے. اب سورہ کہف میں بھی آپ یہ چیز پڑھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. سورہ کہف نہیں, سوری, سورہ یوسف میں, ہے نا, وہی حسد کا واقعہ. تو اللہ رب العزت یہاں پر کنکلیوڈ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے, وہ جو حابیل تھے وہ متقی تھے, انہوں نے کیا فرمایا کہ تجھے کیا کرنا ہے, در حقیقت میری جو قربانی قبول ہوئی ہے وہ میری نیت پر قبول ہوئی ہے, تقوی پر قبول ہوئی ہے. یعنی اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے, پرہیزگاری ہونا چاہیے. یعنی کہ ہر وہ کام جو آپ نے نیکی کا کر لیا ڈزنٹ مین کہ وہ قبول ہو گیا. آپ کی نیت میں کتنا خلوص ہے, آپ کتنے متقی ہیں, آپ اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہیں, اس کے اوپر سارا کیا ہے, دار و مدار ہے کہ آپ کی قربانی, آپ کا جو بھی سیکریفائز ہے, جو بھی عبادتیں ہیں, وہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری نیکیاں لے کر جائیں گے, لیکن ان کے سامنے ان کی نیکیوں کا ڈھیر پھونک مار کے اڑا دیا جائے گا. کیوں؟ نیت میں اخلاص, فاؤنڈیشن بیکار تھی, بنیاد جو تھی, جو نیت کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی, بیکار تھی. آپ ایک کانچ کی بلڈنگ تعمیر کر دیں اور اس کے نیچے کیا کریں, وہ جو بھوسا لگا دے, اس کی بنیاد میں کھڑی رہ جائے گی وہ. آپ نے بڑی شاندار عمارت تعمیر کی, لیکن اس کے نیچے جو بھوسا لگا دیا. اب دیکھیں جو بیکار والے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں نا, وہ خراب مٹی, خراب ریتی لگا دیتے ہیں. اور کون اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوتا ہے, جو ٹیننٹس ہوتے ہیں, جو رہنے والے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا, یہ مال غلط لگا دیا. تو ہم نے اگر نیت میں کہیں کوتاہی کر دی تو کیا ہو جائے گا, اسی طرح سے جو نیکیاں کی کرائی ہوں سب رد ہو جائیں گے. اور یہی چیز ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں نا, جب ہم انفاق کی آیتیں پڑھ رہے تھے, کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا, کہ کیا فرمایا تھا, خرچ کرنے والی آیتوں کے تعلق سے, اذیت مت پہنچاؤ, ہے نا,
دے کر جتاؤ مت. تو ہم کیا کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں اور پھر اس کو نیوز پیپر میں چھپواتے ہیں, دکھاوا نہیں کرو. تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ وہ کون فرما رہے, حابیل کہہ رہے قابیل سے کہ اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب تھا, تجھے مجھے قتل کرنے کے بجائے کس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا, اپنے تقوی پر, اپنی نیت پر, اپنے اخلاص پر فوکس کرنا چاہیے تھا. اگر تم اس بات پر بھی توبہ کر لیتا اور اپنے تقوی کو بڑھا لیتا تو شاید اللہ رب العزت تیری قربانی کو قبول کر لیتا. لیکن وہ حسد کیا ہو گیا, اتنا زیادہ پنپ گیا کہ وہ قتل کے در پر ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں اب اگلی آیت ہم کریں گے, پہلے اس کو ریپیٹ کر لیجئے. ہاں بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَئِن بَسَطْتَ, لا البتہ, لام تحقیق ہے نا, لام تاکید ہے, سوری, لام البتہ, بے شک, ان انشاءاللہ والا ان یعنی اگر, البتہ اگر, بے شک اگر, بسطتا, اب دیکھیں با سین توئیں اس کے روٹ لیٹر ہے. اللہ رب العزت کا ایک نام کیا ہے, الباسط ہے نا. باسط کا مطلب کیا, کشادہ کرنا, پھیلانا, بڑھانا. تو البتہ اگر, بسط پھیلائے گا, بڑھائے گا, تا یہ, ہاں تا یہ تو والا, چار قسم کے تا ہے نا ہمارے پاس. تا مطلب تو مطلب میں, اور تا کے اوپر سکون مطلب وہ ایک عورت, تا کے اوپر سکون مطلب وہ ایک عورت, اور کیا بچ گیا, تی, تم ایک عورت. تا کے اوپر سکون وہ ایک عورت, تی کا مطلب تم ایک عورت, تا کا مطلب تم ایک مرد, اور تو کا مطلب میں. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. بھول گئے آپ لوگ یہ تا, اچھا ابھی تک آیا نہیں ہوگا اس لیے بھول گئے ہوگے, آتا ہے. چلیں ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں. تا مطلب تم ایک مرد, تی کا مطلب تم ایک عورت, تا کے اوپر سکون وہ ایک عورت, اور تا کے اوپر پیش میں, تو کا مطلب میں, عربی میں تو کا مطلب میں. اگر یہ بسطو ہوتا تو, بسطو ہوتا تو میں پھیلاؤں گا, میں پھیلاؤں گا, ہے نا. بسطتا مطلب تو پھیلائے گا مرد کے لیے, بسطتی تم ایک عورت پھیلاؤ گی, اور بسطت وہ ایک عورت پھیلائے گی. ٹھیک ہے, کیوں لائن دکھ رہے, ایک بار اور دیکھیں. بسطتا تم ایک مرد پھیلاؤ گے, بسطتی تم ایک عورت پھیلاؤ گی, تا تم ایک مرد, تی تم ایک عورت, تا تی تم ایک مرد, تم ایک عورت, تو کا مطلب میں, اور تا کے اوپر سکون وہ ایک عورت. ہاں تو بسطتا تم ہاں تم ایک مرد پھیلاؤ گے, بسطتی تم ایک عورت پھیلاؤ گی, بسطتو میں پھیلاؤں گا, بسطت وہ پھیلائے گی. ہاں البتہ اگر, بسطتا پھیلائے گا, بڑھائے گا, تا تو بڑھائے گا, الیہ, دو ورڈ ہے اس میں, الا پلس یا, الا پلس یا, الا یعنی طرف, یا مطلب میری طرف. البتہ اگر تو بڑھائے گا میری طرف, ید کا مطلب ہاتھ, کا تیرا اور ید کا, ہاں تیرے دونوں ہاتھ, تو بڑھائے گا, ید کا تیرے ہاتھ, لتقتلنی. ٹھیک ہے, لی ہے نا, لی ہے نا, ہاں سوری یہ یدا نہیں ہے نا, الف نہیں ہے یہاں پر, ایک ہی ہاتھ کی بات ہو رہی ہے. الا طرف یا میری طرف, ید یعنی ہاتھ, کا تیرا ہاتھ بڑھائے گا. البتہ اگر تو بڑھائے گا میری طرف تیرا ہاتھ, کس لیے, لی تقتلنی. اب دیکھیں لی کا ایک ترجمہ کیا ہوتا ہے, لیے, اور کون سے ترجمے ہوتے ہیں لی کے, ہاں تاکہ بھی ہوتا ہے نا, اور لی کا ترجمہ لیے بھی ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہوگا ترجمہ, لیے. بارک اللہ فیکم. تو یعنی یہ کیا ہے, لی حرف جر ہے, بارک اللہ فیکم, لیے تقتلنی. کیا ہو گیا, صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ, لی لی تاکہ تقتلنی. دیکھیں اب یہ کیا ہے, یتان کا تا ہے نا, قتلا روٹ لیٹر ہے, لی
لیے تا تا تو قتلا قتل کر دے نی مجھے تاکہ تو قتل کر دے مجھے تاکہ تو قتل کر دے مجھے یعنی کہ تم میرا ہاتھ میری طرف ہاتھ کیوں بڑھا رہا ہے تاکہ تو قتل کر دے مجھے ماں انا بباسطن ماں کا یہاں پر ترجمہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے ماں نہیں انا میں ماں نہیں انا میں بباسطن باسط فائل پیٹرن پر ہے فائل مطلب کوئی بھی کام کرنے والا ٹھیک ہے قاتل قتل کرنے والا ہے نا ظالم ظلم کرنے والا اور شاکر شکر کرنے والا تو باسط بڑھانے والا ویری گڈ بڑھانے والا نہیں میں بڑھانے والا کیا یدیا ید مطلب ہاتھ یا مطلب میرا ہاتھ نہیں میں بڑھانے والا میرا ہاتھ الیکا الا حرف جر ہے الا طرف کا یعنی تیری طرف لی اقتلکا لی کے تاکہ الف یتان کا الف ہے الف میں قتلا قتل کر دوں کا تجھے تاکہ میں قتل کر دوں تجھے یعنی اگر تو میری طرف ہاتھ بھی بڑھائے گا قتل کرنے کو میں تو نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کرنے کو کہ میں تجھے قتل کر دوں انی اخاف اللہ اب کیا ہے ریزن کیوں میں نہیں بڑھا رہا ہوں وہ ریزن بتا رہے انا پلس یا انا بے شک یا میں بے شک میں انا کا کیا مطلب ہوتا ہے انا کا مطلب بے شک بھی ہوتا ہے کہ بھی ہوتا ہے گڈ بارک اللہ فیکم اور ان کا مطلب اگر اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے ان کا ترجمہ کب جب اللہ آتا ہے ہاں اللہ آتا ہے تو ان کا ترجمہ کبھی کبھی نہیں میں بھی چلا جاتا ہے اور ان کا ترجمہ کبھی کبھی بے شک میں بھی آتا ہے نا 3 ترجمے آتے ہیں اور کیا رہ گیا ان کا کیا ترجمہ ہے کہ انا اور ان دونوں کا ترجمہ کے آتا ہے انی بے شک یا میں بے شک میں اخاف اللہ یہ تان کا الف ہے الف یعنی میں خوفا ڈرتا ہوں خوف کھاتا ہوں خوا وا فا اس کے روٹ لیٹر ہے میں خوف کھاتا ہوں میں ڈرتا ہوں کس سے اللہ سے اللہ کون رب العالمین جو رب ہے کس کا العالمین عالم ایک عالم اور اینا لگ گیا تمام عالم تمام جہانوں کا جو رب ہے اس سے میں کیا کرتا ہوں ڈرتا ہوں دیکھیں ایک مرتبہ اور لا البتہ اگر بسطا پھیلائے گا بڑھائے گا تاتو البتہ اگر بڑھائے گا تم الا طرف یا میری طرف ید ہاتھ کا تیرا ہاتھ لی تاکہ تاتو قتل کر دے نی مجھے تاکہ تو قتل کر دے مجھے ماں نہیں انا میں بباسطن بڑھانے والا ید ہاتھ یا میرے ہاتھ کو الا طرف کا تیری طرف لی تاکہ الف میں قتل کر دوں کا تجھ کو تاکہ میں قتل کر دوں تجھ کو انی بے شک میں اخافو الف میں خافا ڈرتا ہوں اللہ سے رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا یعنی یہ جو رب ہے یہ اس کی کوالٹی یہاں پر بیان کی گئی کہ اللہ کیسا ہے رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے یہ ایکچولی میں اگر یہ دیکھا جائے یہ کیا ہے صفت موصوف ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر دوسری فارم بنتے ہیں وہ خیر گرامر کا پارٹ نہیں ہوا ہے تو یہ یہاں پر اللہ رب العزت کی صفت بیان کی گئی ہے میچ ہو رہا ہے نا زبر ٹھیک ہے تو یہاں پر کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہی ایک دم ڈفرینٹ ہے تو اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چل تو یہاں پر اب وہ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو انہوں نے کہا پہلا ریزن کہ اللہ رب العزت متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے پھر اللہ اب یہ کیا کہہ رہے کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ میری قربانی نہیں قبول ہوئی تو میں تو اس کا بدلہ کیسے لوں گا تجھے قتل کر کے یعنی میرے جو دل کی وہ جو وینجنس ہے وہ کیسے ٹھنڈی ہوگی تیرے قتل سے تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھاتا بھی ہے میری طرف تو میں تو ہرگز نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تو میں کیا کر دوں ہاں میں تجھے قتل کر دوں اب اس کا ریزن کیا بیان کیا ایک منٹ آیت پیچھے چلے گا کیونکہ میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر کیا کنکلوژن نکلتا ہے اس آیت کا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قتل کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ کہیں گے آؤ مجھے مارو قتل کر دو نہیں ڈیفینس کریں گے وہ اپنا دیکھیں اس میں کیا بات سمجھ آ رہی ہے نو
he should defend himself. देखे देखे क्या बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि आ बैल मुझे मार वाला हिसाब रखो, नहीं। जब देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस का मफहूम है कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में चले जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? कातिल का तो समझ में आया कि वो कत्ल कर रहा है, मकतूल क्यों जाएगा? कहा क्योंकि वो भी इसको कत्ल करने की दिल में इरादे से आया था। ठीक है, छोड़ता नहीं, कत्ल करने का इरादा रखता। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कहा गया, जो काबिल हैं और हाबिल, काबिल ने तो कह दिया कि भाई मैं तुझे कत्ल करूंगा, और उसके दिल में पूरी हसद पनप चुकी है और वो कत्ल करने भी वाला है। हाबिल जो थे मुत्तकी परहेजगार थे, उन्होंने क्या कहा, मैं जंग को इनिशिएट नहीं करूंगा, कत्ल की शुरुआत मेरी तरफ से कभी भी नहीं होगी। यानी कि देखें, अगर मुझे पता चल जाता है कि ये तो मेरे कत्ल करने के लिए आ रही है, ठीक है, तो मैं क्या करना शुरू कर, चलो मैं भी निकल पड़ती हूँ कत्ल करने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है ना वो आ रही है कत्ल करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं कि तू कत्ल करने के लिए भी आएगा ना, तो मैं कोई ऐसी प्रिपरेशन करने वाला नहीं हूँ, तैयारी नहीं करूंगा कि तुझे कत्ल करूं। तू आ गया तो तू मुझसे क्या करेगा, मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बचाने में अगर तू कत्ल हो जाए तो फिर वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी पकड़ नहीं करेगा, पकड़ तेरी होनी, क्योंकि मैं सिर्फ अपना दिफा कर रहा था, बचा रहा था। ठीक है, मेरा इरादा नहीं है तुझे कत्ल करने का। अब तो खुद ही आकर क्या कर रहा है, मुझ पर आ रहा है और कत्ल कर रहा है, मैं बचाव कर रहा हूँ। और बचाने में, अब बचाने में तो कहीं पे कहीं लग जाती है, और इंसान का सामने वाले का भी कत्ल। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया अगर आप लोगों को पता होगा तो क्या हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम बचा रहे थे उसको, के कत्ले खता थी, वो कत्ले खता थी ना, वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम का इंटेंशन था कत्ल करने का, नहीं था। तो यहाँ पर भी नियत बयान की जा रही है। हाबिल ने कहा कि मैं कोई तैयारी कत्ल करने की तेरी नहीं करूंगा, अगर तू वहां से प्रिपेयर, तूने मुझे अल्टीमेटम दे दिया भाई मैं कत्ल करूंगा, फिर भी मैं कोई तैयारी नहीं करूंगा कत्ल की। अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं डिफेंड अपने आप को जरूर करूंगा। इसका, इस आयत का हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि वो अपना बचाव भी नहीं, आओ आओ मारो कत्ल करो चले जाओ। इसका मतलब आपने उसको जानबूझकर क्या किया, कत्ल करने पर लगवाया, तो आप भी अब इसमें क्या हो गए, गुनाहगार हो गए। कहा गया है ना कि जालिम को भी रोको, मजलूम को भी रोको। जालिम को तो रोकना सही है, और मजलूम को कैसे, मजलूम की भी मदद करो और जालिम की। ठीक ठीक है, कैसे कि एक मजलूम, एक जालिम का अगर बिला वजह जुल्म सहे जा रहा है, बिला वजह में, अगर इस मजलूम के एक आवाज निकलने से वो जालिम रुक सकता है तो इसको आवाज निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आवाज नहीं निकाल रहा और उसका जुल्म सहता जा रहा है, वो उसको गुनाहगार बनाता जा रहा है। व्हाट इट, तो यहाँ पर जहां पर मजलूम, एक ऐसा है कि भाई गुलाम है और आका का ताल्लुक है, गुलाम और आका का ताल्लुक है, ये आवाज भी निकालेगा तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा मामला है कि कोई मैटर ऐसा है छोटा मोटा है और ये बोल देता है सामने से और वो रुक जाता है सामने से, तो रुका देना बेहतर है। ये नहीं कि हम तो बहुत सब्र करने वाले हैं, तो वो सब्र सब्र नहीं है, इसमें आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि मजीद वो गुनाह करता रहे और आपके सर पर हावी रहे, और आप कह रहे हैं हम तो बहुत सब्र करते हैं। तो अल्लाह ने इस किस्म का सब्र मना फरमाया कि जुल्म अगर होता हुआ देखो तो अपने हाथ से रोको, नहीं रोक सकते अपनी जबान से रोको, नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा ख्याल, तो लेकिन रोकना है। ऐसा नहीं कि हम हर, हाँ गलत है। अगर वो औरत अगर तरीके से हिकमत से उसको समझा सकती है, या उसकी सास या कोई उसके घर वाला उसको समझा सकता है और जिससे वो समझ कर उस पर अमल कर सकता है, तो जरूर उसको क्या करना चाहिए, करना चाहिए, रोकना चाहिए। वरना हम इस तरीके से क्या करते हैं, उसको मजीद गुनाहगार बनाते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर उसी चीज को एम्फेसाइज किया गया है कि मैं, अगर तू कत्ल करने आएगा तो मैं अपना बचाव तो करूंगा, लेकिन उसकी कोई तैयारी खुद की तरफ से नहीं करूंगा। समझ गए? अब आप लोगों को आयत क्लियर हो गई यहाँ पर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर फरमाया कि सॉरी, हाबिल और काबिल का जो कन्वर्सेशन है उसमें ये कहा गया, उन्होंने कहा कि मैं तेरी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा कत्ल के लिए, मैं कोई तैयारी नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ देखें, काबिल आए हाबिल को कत्ल करने, अब ये अपना बचाव कर रहे हैं, और बचाव में इंटेंशन ये नहीं है कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूं,
انٹینشن یہ ہے کہ میں اپنی جان بچا لوں. اللہ رب العزت نے مومن کی جان کو بہت محترم رکھا ہے نا. اب وہ اپنے سیلف ڈیفینس میں اگر مار دیتے ہیں تو اللہ حابیل کی پکڑ نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی جان بچائی تھی, ان کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا, چاہے قابیل قتل ہو جاتے. تو یہاں پر اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں قتل کیوں نہیں کروں گا, ریزن کیا ہے, میں تو اللہ رب العزت خوف رکھتا ہوں, خشیت ہے میرے اندر رب العالمین کی, یعنی کہ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے, میرا بھی تو رب ہے. میں اگر ظلم کروں گا تو وہ میری بھی تو پکڑ کر سکتا ہے, تو میں کبھی بھی اس رب کی نافرمانی نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ نے ایمان والے کی جان مال عزت بہت کیا رکھی ہے, قیمتی محترم رکھی ہے, اور ایک مومن کی دوسرے مومن پر جان مال عزت حرام ہے. نہ اس کے مال میں وہ خیانت کر سکتا ہے, نہ وہ اس کی بے خطا جان لے سکتا ہے, اور نہ ہی وہ عزت کو پامال کر سکتا ہے, رائٹ. تو یہاں پر انہوں نے ریزن دیا کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے, اور یہی خوف جو تھا, یہی خوف کیا کرتا ہے, تقویٰ پیدا کرتا ہے نا. انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا کہ وہ تو مجھے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا, گناہ سے بچ جائے. انسان کا اللہ رب العزت سے جس قدر زیادہ خوف ہوگا وہ اس قدر گناہ سے بڑھے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی چیز سے خوف آتا ہے نا تو انسان اس سے دور بھاگتا ہے, اور جب اللہ سے خوف آنے لگتا ہے وہ اس کے اور قریب 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 ہوتا چلا جاتا ہے. یہ معاملہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ واحد الگ معاملہ ہے کہ جتنا آپ اللہ سے محبت کریں گے, خوف کریں گے نا, اتنا اس کی قربت پائیں گے, اور باقی جتنی چیزوں سے آپ خوف کریں گے اس سے دور بھاگیں گے. تو اللہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کے ڈر کے مارے قتل نہیں کروں گا. چلیں ریپیٹ کریں آیت کو. ہاں بالکل, چلیں کر ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اللہ مزید فضید. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 28. انی اریدو, انا اور یا, انا بے شک, یا میں, سیم ورڈ آیا تھا, ابھی آیا تھا انی اخاف اللہ, انا بے شک, یا میں, بے شک میں, اریدو, الف کا الف یتان کا الف ہے, الف میں ہے نا, اریدو ارادہ, یریدو مطلب ارادہ کرنا, چاہنا, بے شک میں, الف میں ارادہ کرتا ہوں یا چاہتا ہوں, چاہنا یا ارادہ کرنا دونوں میں ایک ہی ترجمہ ہے. بے شک میں چاہتا ہوں, ان آ گیا, ان کے, بے شک میں چاہتا ہوں کہ تبو اس کے روٹ لیٹر ہیں با واو حمزہ, با واو حمزہ. با واو حمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, پلٹنا. ہم نے پڑھا تھا نا, باؤ بغضب علی غضب, وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے, ہے نا. تو با واو حمزہ جو روٹ لیٹر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. انی بے شک, یا میں, الف میں, اریدو ارادہ کرتا ہوں, بے شک میں ارادہ کرتا ہوں, ان کے, تا یتان کا تا ہے, تا تو, با واو حمزہ تو پلٹے, نہیں یہ واو الف نہیں ہے نا, واو الف ہوتا تو سب کے لیے ہوتا, یہ تو با واو حمزہ روٹ لیٹر ہے, با واو حمزہ. اچھا یاد رکھیں کہ جب یہ اس طریقے سے کوئی ورڈ لکھا رہے اور اس کے اوپر زیرو لکھا ہوگا نا, وہ ورڈ آپ کو پڑھنا نہیں, اٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ, اور اس کو سائلنٹ رکھنا, اس کو پڑھنا ہی نہیں. کہ تاتو یتان کا تا ہے, تاتو با واو حمزہ پلٹے, کیسے پلٹے, بی اسمی و اسمک, و ان کے, تاتو با واو حمزہ پلٹے, بی ساتھ, ہے نا, ود ساتھ, اسم مطلب گناہ, اسم مطلب اسم نام, الف سین میم ہوگا تو نام اسم, اور سا کے ساتھ ہوگا تو گناہ, بی ساتھ, اسم گناہ, یا میرے گناہ کے ساتھ, کہ تو پلٹے میرے گناہ کے ساتھ, اور اسم گناہ کا تیرے گناہ کے ساتھ, یعنی تو دونوں کے گناہ سمیت, میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی سب تیرے پلے چلا جائے. فتکونا من اصحاب النار, فا مطلب پھر, تا یتان کا تا ہے, تا تو کونا ہو جانا, ہونا کا مطلب ہونا ہے, تھا ہونا تینوں آتا ہے یہاں پر, ہو جائے, پھر تاتو ہونا ہو جائے, من حرف جر ہے, من سے, اصحاب ساتھیوں میں سے, اصحاب صاحب کا پلورل ہے, اصحاب ساتھیوں میں سے, کس کے ساتھیوں میں سے, النار آگ کے ساتھیوں میں سے. روٹ لیٹر کیا ہے اس کے, نون واورا, نور کا بھی روٹ لیٹر ہے,
اور نار کا بھی روٹ لیٹر نون واو را. کیوں؟ دونوں میں روشنی ہوتی ہے, دونوں میں روشنی ہوتی ہے, اسی لیے دونوں کا روٹ لیٹر ہے نون واو را. من سے اصحاب ساتھیوں میں سے, انار آگ کے ساتھیوں میں سے ہو جائے, وذالکا و اور ذالکا یہ, جزا جزا یعنی بدلہ, کس کا بدلہ ہے؟ الظالمین, ظالم فائل پیٹرن پر ہے, ظالم مطلب ظلم کرنے والا, اینا لگ گیا والے, ظلم کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. کیا بدلہ ہے؟ ہاں, وہ اصحاب النار ہو جائے, اصحاب النار بن جائے. انا بے شک, یا میں بے شک, میں الف میں ارادہ کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں, ان کے تا تو با واو حمزہ لوٹے, تو پلٹے, تو لوٹے, بی ساتھ اسمی گناہ, یا میرے گناہ کے ساتھ. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بی حرف جر ہے اس لیے الٹا پڑے گی, میرے گناہ کے ساتھ, و اور اسمی گناہ کا تیرے گناہ کے ساتھ, یہ بی کامن ہے, ٹھیک ہے. فتکونا, پھر تم کونا ہو جائے, من سے اصحاب ساتھیوں میں سے, انار آگ کے جہنم کے ساتھیوں میں سے, و اور ذالکا یہی جزا بدلہ ہے, الظالمین ظالموں کا. اب انہوں نے کیا جواب دیا, کس نے؟ حابیل نے کہا کہ بے شک میں تو کیا چاہتا ہوں کہ تو جب مجھے قتل کرے گا تو میرا اور تیرا گنگنا تو خود ہی سمیٹ لے. یعنی کیا کہ میں اگر سیلف ڈیفenس بھی کروں گا تو میرا رب مجھ پر تو کوئی غصہ نہیں ہوگا, مجھ سے تو ناراض نہیں ہوگا, لیکن جو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے, اور میں جب تو مجھے قتل کرے گا تو میں کیا ہوں گا؟ شہید ہو گیا نا, شہید ہو گیا. تو شہید کا تو گناہ ویسے ہی اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں, تو وہ جو میرے ریکارڈز ہیں وہ تو میرے کلیئر ہو جائیں گے, اور تو میرا گناہ بھی کیا کرے گا؟ سمیٹ لے گا. اور یہ ایسا گناہ سمیٹا قابیل نے کہ قیامت تک, ہاں, اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کو شروع کرتا ہے, اور جتنے لوگ اس گناہ کو کرتے چلے جاتے ہیں, اس کے کھاتے میں دوسرے کے اکاؤنٹ میں کمی کیے بغیر اس میں بھی اس کا ریکارڈ جاتا رہتا ہے. اسی طرح نیکی کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے, ایک کنواں کھدوا دیا, ٹھیک ہے, اب ہر سال کوئی آتا ہے, کوئی نیا شخص ہوتا ہے, اس کی مرمت کرواتا رہتا ہے تاکہ وہ بند نہ ہو جائے, چلتا رہے. تو ہر نیا آنے والا شخص جو اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ خیر کا کام کر رہا ہے, اس کے بھی حق میں جاریہ بنتا ہے, کیونکہ اس سے پانی پرندے بھی پی رہے ہیں, جانور بھی پی رہے ہیں, انسان بھی پی رہے ہیں. تو جتنے لوگوں کے لیے وہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر کا باعث بن رہا ہے, تو ان کے اکاؤنٹ میں سب کی نیکیاں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ ایک اگر تم درخت یا پیڑ یا پودا یا کچھ بھی لگاتے ہو, اور وہ بڑا ہوتا ہے, اور بڑا ہونے کے بعد اس میں سے اگر ایک چڑیا بھی اگر کوئی دانا کھاتی ہے, تو وہ اس کے ہاتھ میں کیا بنتی ہے؟ نیکی کا باعث. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے بیان کر دیا کہ گناہ اور نیکی کا معاملہ شروع کرنے والے کے حق میں ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی شروع کرے یا گناہ شروع کرے, تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ بن سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا بن گیا؟ قابل کے لیے گناہ جاریہ بن گیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم قتل کرے گا مجھے تو میں تو نہیں کروں گا, اور اس طریقے سے میرا اور تیرا گناہ تو سمیٹ لے گا, اور تو اصحاب النار میں سے ہو جائے گا, جہنم والوں میں سے ہو گیا نا. کیونکہ اس نے کیا کیا؟ ایک تو بھائی کا قتل کیا, صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کیا. دوسری بات, اس نے حسد کیا, اس کا گناہ, رائٹ. پھر تیسری بات اس نے کیا کیا؟ ایک مومن بھی تو تھے نا, وہ ایمان والے کی جان ناحق قتل کر دی. تو یہ سارے گناہ کیا ہو گئے؟ کلیکٹ ہو گئے, اور وہ اصحاب النار میں ہو گیا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالموں کا بدلہ ہے. ظلم ہے نا, ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظلم یعنی اور کسی کی حق تلفی. اس کا حق کیا تھا؟ کہ اس کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے, کیونکہ وہ مومن ہے. ظلم کا یہی ڈیفینیشن ہم نے پڑھا ہے نا, کہ ظلم کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا, یہ ظلم ہے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ فضل. فضل یعنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا, جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا وہ بھی اس کو دے دینا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کیا ہوا ہے کہ اللہ ہم کچھ ڈیزرو نہیں کرتے. یہ جو ہم پنکھوں میں بیٹھے ہیں نا, اے سی میں بیٹھے ہیں, اور اللہ رب العزت کا رزق کھا رہے ہیں اور سکون سے سو رہے ہیں, یہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر یہ سیریا اور شام اور ترکی والے ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کے اوپر آفات اور آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں. بہتر ڈیزرو کرتے ہیں کہ نہیں ہم سے بھی؟
وہ جو مرتے وقت بھی کلمہ بلند کرتے ہیں, وہ جو ان کی جانیں جا رہی ہوتی ہیں, تب بھی وہ اللہ رب العزت سے شکوہ نہیں کرتے کہ اللہ ہم تو تیرے فرما بردار ہیں اور تو ہم ہی پر وہ ظلم ڈال رہا ہے. ہم تو کتنے شکوے کرتے ہیں نا اللہ سے, ذرا سی کوئی بات آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت پر بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور آپ ان میں ایک ایک چھوٹا بچہ دیکھیں کتنا صبر والا ہے, اور وہ مرتے مرتے بھی یہ کہہ رہے, چھوٹی سی 5 سال کی 4 سال کی بچی کہہ رہی ہے 4 دن سے نماز نہیں پڑھی, اللہ میرا کیا بنے گا, 4 دن سے نماز نہیں پڑھی, اللہ میرا کیا, بس ایک ہی جملہ بولے جا رہی, ماں صلیت ماں صلیت ماں صلیت, میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے صلاۃ نہیں پڑھی, اللہ میرا کیا بنے گا. کتنے سال کی؟ 4 سال. اس کے اوپر ابھی تو اس کے ریکارڈ بھی نہیں کھلے, وہ بچے کہہ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے کیا سمجھا رہے ہیں کہ ظالم جو ہے کیا ہے, اصحاب النار ہے. اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی حق تلفیاں کرتا ہے. تو حق تلفی ضروری نہیں ہے کہ آپ ظلم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو جان سے مار دیں تو ہی ظلم ہے. آپ اگر کسی کو اس کے حق سے محروم کرتے ہیں, اس کے اگر کوئی رائٹس ہیں, اس کے جو حقوق ہیں, وہ اب کیسے بھی حقوق ہو سکتے ہیں نا, تو اگر اس سے محروم کر دیا تو اس کا مطلب کیا کر دیا آپ نے, اس پر ظلم کر دیا. اللہ کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں بندے, آپ کو پتا ہے کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر کر کے اس پہ, کیونکہ اس کا حق ہے نا کہ اس کی فرما برداری کی جائے. والدین کے اوپر ظلم کرتے ہیں, والدین اولاد پر ظلم کرتی ہے ان کی تربیت نہ کر کے, ہے نا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ظالم ہے وہ اصحاب النار ہے. چل ریپیٹ کریں, بالکل پڑھیے, ریسیٹیشن بھی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطوعت لہو نفسہ, پھر توئیں واو عین, تو ان کرہن, ہم ورڈ پڑھتے ہیں تو آ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو خوشی سے کرنا, چاہنا, یعنی خوشی سے کرنا. پھر توعت, اب یہ جو تا کے اوپر سکون آ رہا ہے فیمیل کے لیے آتا ہے نا, فیمیل کون ہے یہاں پر؟ نفس. یہاں پر جان جو ہے فیمیل ہے, اس لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. پھر توعا, خوشنما بنا دیا, ہے نا, خوشنما بنا دیا, پسندیدہ بنا دیا, یا آسان بنا دیا, تینوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. پھر توعا, خوشنما بنا دیا, تا خوشنما بنا دیا, لہو لا لیے, ہو اس کے لیے, اس کے لیے کس کے لیے, کس کے لیے, کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ قابیل کے لیے. قابیل نے قتل کیا نا, ہاں, قابیل کے لیے کیا خوشنما بنا دیا گیا؟ نفسہ, اس کی نفس نے. پھر توعت, خوشنما بنا دیا, تا کس نے خوشنما بنا دیا؟ اس کی نفس نے. لہو لا لیے, اس کے لیے, لا کیا ہے یہاں پر؟ حرف جر ہے. پھر توعت, خوشنما بنا دیا, آسان بنا دیا, لا لیے, اس کے لیے, یعنی قابیل کے لیے, نفس نے, اس کی نفس نے, اس کی نفس نے, یعنی اس کا کون سی نفس؟ وہ جو اس کی خواہش نفس تھی اس نے. ہاں, قتل اخیہ, قتل کرنا کس کا؟ اخیہ, اخی مطلب بھائی, اپنے بھائی کو, اس کے بھائی کا قتل اس کی نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا. اور اس نے کیا کیا؟ فقتلہ, پھر قتلا, اس نے قتل کر دیا, اس کا قتل کر دیا. کس کا قتل کر دیا؟ حابیل کا. پھر قابیل نے قتل کر دیا حابیل کا. پھر قتلا, اس نے قتل کر دیا, اس کا, حابیل کا. فاصبح, پھر اصبح, صبح کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا, ہو جانا. پھر اصبح, ہو گیا, کس میں سے؟ من الخاسرین, من سے, خاسر, خاسر فائل پیٹرن پر ہے, خاسر مطلب خسارہ پانے والا, نقصان اٹھانے والا, اینا لگ گیا, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر آسان کر دیا اس کے لیے, اس کی نفس نے, قتل کرنا اس کے بھائی کا. پھر اس نے قتل کر دیا اس کا, پھر وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی دیکھیں اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جب انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے نا, تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو خبر نہیں. وہ کیا چاہتا ہے, دیکھیں, ایک ہوتی ہے حسد, ایک ہوتا ہے رشک. اور رشک اللہ رب العزت نے 2 چیزوں میں جائز رکھا ہے, حسد کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. اب حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور آپ کو وہ چیز اچھی لگے,
इंसान की फितरत में है कि वो इंसान के पास कोई दूसरी चीज अच्छी देखता है तो उसके दिल में तलब उठती है कि अल्लाह मुझे भी ये चीज मेरे पास भी काश ये होती, राइट। तो अब आप किसी का स्टेटस देख रहे हैं, किसी की कार देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको दीनी मामला, दुनियावी मामलात में सबसे ज्यादा इस चीज का मामला होता है कि आप किसी का बड़ा घर देखते हैं, किसी का अच्छा घर देख रहे हैं, किसी के अच्छे कपड़े देख रहे होते हैं, है ना। औरतों का मामला ये होता है, तो वो क्या चाहती है, मेरे पास भी ऐसा ड्रेस होता, मेरे पास भी ये दुपट्टा होता, मेरे पास भी ये लेस होती। तो उस टाइम पर अगर आप कहें कि अल्लाह तूने इसको दिया, मुझे इससे बेहतर अता कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिकल अजीम, ए अल्लाह मैं तुझसे बड़े फजल का सवाल करती हूँ, ये जायज है। आप किसी के नेमत देख रहे हैं और आप कह रहे हैं अल्लाह उसको दिया है ना, मुझे भी दे, तेरे खजाने में किसकी कमी है, तू तो फजल देने वाला है, तो मुझे भी अता कर दे। दैट इज कॉल्ड रश। हसद क्या है, अल्लाह इसके पास से छीन ली, मुझे इसके पास दिया ही क्यों है तूने, ये क्यों इसके पास है, इसके पास से छीन ले, चाहे मुझे दे ना दे, इसके पास नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड हसद, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रश्क किन दो चीजों में जायज रखा है, एक इल्म में, एक माल में। और वो भी कौन सा, एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म अता किया, दिन रात वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में अपने इल्म को सर्व कर रहा है, नाफे इल्म, ठीक है। इल्म वो भी होता है जो बिला फिजूल का होता है ना, जो फायदा नहीं पहुंचाता ना दुनिया के लिहाज से ना आखिरत के लिहाज से। एक बंदा बैठ के शेयर मार्केट का इल्म हासिल कर रहा है, फायदे का है, क्योंकि वो हराम बिजनेस है, आप उसका इल्म भी हासिल कर रहे हैं तभी आपको कोई फायदा नहीं देगा। वो इल्म जिससे दूसरों को नफा मिले, है ना, तो वो इल्म वो अल्लाह की राह में वो दिन रात खर्च कर रहा है। और एक ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ने बड़ा कसरत से माल दिया और वो दिन रात अल्लाह की राह में उस माल को खर्च कर रहा है, तो ऐसे दो बंदों से रश्क करना जायज है कि या रब अगर तूने इसको इल्म दिया तो मुझे भी तो दे दे, मैं भी वो इसी तरह से अल्लाह तेरी राह में इस इल्म को, या वो जो माल है तूने उसको दिया है वो मुझे दे, तो मैं भी उसको खर्च करूंगा तेरी राह में। तो ये दो लेवल पर जायज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रश्क को जायज रखा है। हसद का मामला अल्लाह ने क्या बयान किया कि हसद में वो इतना ज्यादा गिर गया कि अपने सगे भाई को उसने कत्ल करना उसके लिए आसान हो गया, उसने उसको कत्ल कर दिया बड़ी आसानी से। और उसकी नफ्से, कौन सी नफ्से, तीन किस्म की नफ्स है ना, एक लवामा है, एक अम्मारा है, एक मुतमइन्ना है। नफ्से अम्मारा अम्र से बना है, हुक्म देती है कर दे कर दे कर दे, और लवामा क्या है, मलामत करती है, मत कर। जमीर जिसको कहते हैं ना जनरल लैंग्वेज में कि हाँ भाई मेरा जमीर जाग गया तो मैंने ऐसा नहीं किया, है ना, जमीर कॉन्शियस हमारी जो होती है। तो नफ्से अम्मारा इंसान को गुनाह की तरफ उभारती है, नफ्से लवामा उसको अलार्म करती है, मत कर, ये गुनाह है, ये गलत है। हर इंसान की नफ्से अम्मारा उसको पहले अलार्म करती है, हर इंसान को पता होता है ना ये काम कर रहे हो तुम गलत है ना। देखिए हम कुछ करने जा रहे होते हैं ना, दिल बता देता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा होना, किसी बहुत बड़े मुफ्ती के पास जाना नहीं पड़ता है, एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि ये गलत है, मैंने तो मम्मी से झूठ बोला, और मुंह छुपा लेता है, क्यों, उसको पता ही गलत किया। छोटे बच्चे को भी पता होता है ना कि अल्लाह ने इन बिल्ड फीचर रखा हुआ है कि दिल आपका बता देता है आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर आपने वो दिल ने जब अलार्म किया कि भाई गलत करने जा रहे हो मत करना, हाथ रोक लो, और आपने उसकी बात सुन ली, तो आपका नफ्से लवामा स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। फिर अगली बार आप कुछ करने जाएंगे फिर से अलार्म करेगा मत कर, गलत है, फिर आपने उसकी बात सुन ली फिर और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आपका नफ्से अम्मारा हुक्म देता है गुनाह का और आप उस काम को कर जाते हैं, ये यहाँ पे लवामा बोल रहा है मत करो गलत है, लेकिन कहते हैं जाने देना सब तो करते हैं मैं भी कर लूं, क्या है, हम इसको सप्रेस कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, तो वो दबते दबते दब जाता है, मर जा, हाँ जमीर मर जाना, यानी कि आपने जब जब उसने पुकारा आपने उसकी बात पर लब्बैक नहीं कहा, वो भी रूठ कर कहीं चला गया कि भाई ये मेरी बात ही नहीं मानता तो मैं क्यों उसको बार बार बताऊं, फिर इंसान के लिए गुनाह करना आसान होता चला जाता है। तो इंसान जब छोटा गुनाह करता है फिर उसके लिए बड़ा गुनाह करना भी, वो कौन सी स्टोरी थी ना जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, वो जो डाकू था एक बहुत बड़ा डाकू बना, वो एक छोटा सा अंडा चुरा के लाया था, उसकी माँ ने, हाँ उसकी माँ ने उससे सवाल नहीं किया कि भाई तू क्यों अंडा चुरा कर लाया, तो वो करते 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 अपने वक्त का बहुत बड़ा डाकू बन गया। क्यों, क्योंकि वो छोटे
स्टेज पर उसको रोका नहीं गया तो उसने बड़े काम करना भी उसके लिए क्या हो गए, सहल, आसान हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसकी नफ्स अम्मारा ने उसको इतना बड़ा कत्ल का गुनाह उसके लिए आसान फरमा दिया और उसने कत्ल भी कर दिया। और क्या बन गया, खौफिनीन। और खसारा किसको कहा जाता है? हाँ, इरिवर्सिबल। एक ऐसा होता है ना कि दुनिया में जो नुकसान होता है, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, आप दूसरा बिजनेस कर लें, दोबारा से कहीं पैसा लगा दें। ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं होती वो खसारा है। एक बंदा एक मर्तबा अस्हाबुन नार में शामिल हो गया, अब कैसा, अब कैसी भरपाई? अब तो या तो उसके दर्जात वहीं बुलंद होंगे या कम भी होंगे, तो रहेगा तो जहन्नम में, राइट। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया फिर वो हो गया खसारा पाने वालों में, यानी अब इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। चलो रिपीट करें, कौन करेगा? हाँ, अब आप करें। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबअसल्लाहु, फिर बाअसा का मतलब उठाना भी होता है और भेजना भी होता है, यहाँ पर भेजने का तर्जुमा है। फिर बाअसा, जैसे बासी बादल मौत, तो मौत के बाद उठाना, तो उठाने का तर्जुमा नहीं, यहाँ पर भेजने का तर्जुमा है। फिर बासा भेजा, अल्लाह अल्लाह ने, गुराबन, गुराब कहा जाता है कौवे को, हाँ। फिर बासा भेजा अल्लाह अल्लाह ने, गुराबन एक कौवे को, यबहसु फिल अर्दी, या यतान का या है, या यानी वो, बहसा, बहसा का मतलब होता है खोदना, कुरेदना, ठीक है। या वो बहसा खोदता था, क्या, फिल अर्दी, फी में, अल अर्दी जमीन में, यानी जमीन में वो खुदाई करने लगा। ली यूरी याहू, ली ताके, अरा यूरी का रा का मतलब देखना और अरा का मतलब दिखाना। ली ताके, ली का तर्जुमा है ताके, यूरी या यतान का या वो रा दिखाए, ताकि वो दिखा दे, उसको, उसको किसको, काबिल को, क्योंकि हाबिल तो कत्ल हो गए, काबिल को दिखा दे, तो ये हु की जमीर काबिल की तरफ लौट रही है। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवे को, वो खोदता था जमीन में, ताकि वो, या वो रा दिखा दे, हु उसको, यानी काबिल को, कैफा, कैफा कैसे, युवारी सौअता अखीही, या वो, वरा, वरा देखिए ये औरा से बना है, इसके रूट लेटर्स हैं वाव रा या, युवारी, हाँ हाँ, या वो वरा छुपाना, क्योंकि हमारे जो औरा होते हैं हम उसको छुपाते हैं ना, तो या वो वारी छुपा दे, ताकि वो छुपाए, सौअत, सौआ कहा जाता है लाश को, सौअतुन कहा जाता है लाश को, सौअत, सौआ लाश, अखी ही, अखी भाई ही, उसके भाई की, अपने भाई की लाश को वो कैसे छुपाए, वो क्या कर रहा है, कौवे के जरिए से बताया जा रहा है। कौला या वैलता आजस्तु सॉरी, हाँ, जज़तु, कौला कहा, किसने कहा, काबिल ने कहा, कौला कहा काबिल ने, या वैलता, या वैलता, ए काश, हाय, ए काश भी होता है और हाय अफसोस भी होता है, तो यहाँ पर वो अफसोस कर रहा है, यहाँ पर काश नहीं कह रहा कि काश मैं ऐसा करता, वो अफसोस जता रहा है अपनी किस्मत पर। कौला कहा, या वैलता, या ए वैल अफसोस, या मुझ पर, ए अफसोस मुझ पर, हाय अफसोस मुझ पर, आजस्तु, क्या, और हल का तर्जुमा क्या होता है, क्या, क्या, अजजा, आजिज हो गया, तू का मतलब, टू का मतलब, अभी 3 ता आ चुके हैं अब तक, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कौन कौन से ता आ गए, कौन कौन से ता आ गए, जेर वाला नहीं आया अभी, ती नहीं आया ना अभी तक, अभी हमने देखे ता पढ़ा, बसत्ता में तू फैलाए, है ना। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था एक ता पढ़ा था, ता के सुकून, फतव्वअत, तो फीमेल के लिए हो गया, वो एक फीमेल कौन थी, यहाँ पे नफ्स थी। फिर यहाँ पर पेश आ गया आजस्तु, तू का मतलब मैं, तो ती रह गया है, बाकी तीनों ता आ गए, रिवीजन अल्लाह ने करवा दिया, राइट। क्या, अजजा, आजिज हो गया, तू मैं, आजिज हो गया मैं, आजिज हो गया यानी कमतर हो गया, कितना कमतर हूं मैं, किससे, अन,
کہ اکونا الف یتان کا الف ہے, الف میں اکونا ہو جاتا, کہ میں ہو جاؤں یا میں ہو جاتا, مثلا مثال جیسا, مثال کا ترجمہ جیسا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مثلا جیسا, کس کے جیسا, حاضل غراب, حاضا یہ, الغراب کوا, یہ کوا یعنی دس کرو, اس کوے جیسا بھی ہو جاتا, یعنی اتنا میں ایک جانور سے بھی بدتر ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پایا. کیا اجزا عاجز ہو گیا یا کمتر ہو گیا, اس کا مطلب جھکنا نا, جھک گیا, کمتر ہو گیا, کیا میں کمتر ہو گیا, عاجز ہو گیا, تو میں ان کے الف میں کنا ہو جاتا, مثلا جیسا, حاضا اس یا یہ, الغراب یہ کوے جیسا یعنی اس کوے جیسا, واریا سوءتا, پھر الف یتان کا الف ہے, الف میں واری چھپا دیتا, کہ میں چھپا دیتا, سوءتا لاش کو, اخی اخی بھائی, یا میرے بھائی کی لاش کو, اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپا دیتا, فاصبح من النادمین, پھر اصبح صبح پھر سے ہو جانا, پہنچ جانا, پھر اصبح ہو گیا, من سے نادم, فائل پیٹرن پر آ گیا, ندما ندامت, نادم ندامت کرنے والا, اینا لگ گیا, ندامت کرنے والوں میں سے, پھر وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے, ریگریٹس کرنے والوں میں سے. پھر باسا بھیجا اللہ, اللہ نے, غرابن ایک کوے کو, یا وہ باسا کھود رہا تھا, فی میں الارض زمین میں, اس نے کھودا زمین میں, لی تاکہ, یا وہ را دکھا دے ہوں اس کو, یعنی قابیل کو, کیا دکھا دے, کیفا کیسے, یا وہ واری کہ وہ چھپاتا ہے, سوءتا لاش کو, اخی ہی اخی بھائی ہی اس کے بھائی کی لاش کو, قولا کہا, یا ویلتا اے افسوس مجھ پر, ہائے افسوس مجھ پر, اعجزتو الف میں اجزا عاجز ہو گیا, تم میں یعنی اتنا گر گیا میں, ان کے الف میں کنا ہو جاتا, مثلا جیسا, حاضا اس, الغراب اس غراب یہ کوے جیسا یعنی اس کوے جیسا, پھر الف میں واری دکھا چھپا دیتا, سوءتا لاش کو, اخی میرے بھائی کے, پھر اصبح ہو گیا, من سے نادمینا ندامت کرنے والوں میں سے, یعنی پچھتاوا کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو اللہ رب العزت یہاں پہ کیا ہوا معاملہ, کہ یہ جو قابیل تھا, غرابی کہاں پر, یہاں پر غرابین, ہاں یہاں پر گنا بھی ہوگا, غرابین, ہاں غرابین یبحثو, ہاں یب با کے اوپر تھوڑا سا قلقلہ آئے گا, یعنی ایکو آئے گی, یبحثو, ٹھیک ہے, چل ٹھیک ہے. یہ یہاں پر یہ مرجنگ کا رول ہے, اس کو مرجنگ کا رول کہتے ہیں, یعنی ملانا, ادغام کرنا کہتے ہیں. اور کبھی بھی جو, ہاں ہاں میں نا آپ لوگوں کو انشاءاللہ رمضان سے پہلے, اگر ہم سوچ رہے کہ ایک ہفتے میں آپ لوگوں کو تھوڑے سے رولز بتا دے پڑھنے کے, آن لائن زوم پر, شام کے ٹائم آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی, ہاف این آور انشاءاللہ. نیٹ نہیں بچتا ہے تو صبح کو کر لیں گے, نو پرابلم, رائٹ, ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. نہیں تو ہم لوگ ارلی مارننگ کریں گے, ارلی مارننگ 9 o'clock چلے گا, 9-10 o'clock, 10 بھی نہیں, 10 بھی نہیں, 10:30 بھی نہیں, 11 بجے, 11 سے 11:30 نہیں دے سکتے, یہ تو کام ایسے چلنے پھرنے میں 11 سے 11:30 چلے جاتے ہیں. ہاں ریکارڈنگ تو ہوگی, نو وریز فار دیٹ, ہاں کیونکہ ہاں چلے گا پھر, چلے ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ اب یہ جو قابیل تھے, انہوں نے قتل تو کر دیا, اب ایسا ہوا کہ یہ لاش کو لے کر گھومے جا رہے ہیں, 1-2 دن میں نہیں ہوا, کافی وقت تک یہ گھومتے رہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان کے سامنے ایک ڈیمو بھیجا, کیسے, 2 کوے تھے, وہ آ کر بیٹھ گئے قابیل کے ساتھ. وہ جب تھک ہار کے سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب میں اس لاش کو کیا کروں, مجھے کیونکہ دنیا میں پہلی مرتبہ کوئی مرا ہے, اب اس کا کیسے کیا کیا جائے ڈسپوزل, کچھ پتا نہیں ہے. تو اب یہ جو تھا قابیل جو تھے, حابیل جو تھے, وہ تو لاش پڑی ہوئی ہے, یہ تھک ہار کے گھما پھرا کے لا کے بیٹھ گئے.
कौवे 2 कौवे आए और आपस में उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, और वो लड़ लड़ के एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, उसकी जान ले ली, और जान लेने के बाद उसने जमीन को कुरेदना शुरू किया, और कुरेद के फिर क्या हुआ, डाल दिया, उसको दफन कर दिया। अब देखें, ये जब उसने पूरा माजरा देख लिया काबिल ने, तो उसकी निदामत किस बात पर है, पछतावा है ना, किस बात पर पछतावा है, हाय अफसोस कि मैं दफन नहीं कर पाया, मतलब जुर्म को नहीं छुपा पाया। कत्ल का अफसोस नहीं है, कत्ल करना आसान हो गया, अब वो जो जुर्म किया है उसके सबूत मिटाना आसान नहीं था। तो निदामत किस चीज पर हो रही है, पछतावा किस चीज पर हो रहा है, कि हाय मैंने वो गुनाह छुपा नहीं पाया। समझ रहे हैं, कत्ल पर अफसोस नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस देखे ना, कि हाय अफसोस कि मैं अपने भाई की लाश तक नहीं छुपा पाया, मैं इससे कमतर हो गया, इस कौवे से कमतर हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, यानी देखिए कि उसको कत्ल करना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जो लाश नहीं छुपा पा रहा वो ज्यादा बुरा लग रहा। समझ गए आप, कि जब इंसान गुनाह की तरफ मुलव्वस होता है तो वो उसके जो साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं उससे तो बिल्कुल वो हो जाता है, यानी कि इतना उसका रहमी भाई है ना, उसका कत्ल करके उसको कोई अफसोस नहीं था, उसे ये नहीं कहा हाय अफसोस मैंने अपने भाई का कत्ल कर दिया, हाय अफसोस मैंने अपने भाई की लाश नहीं छुपा पाया। समझ गए, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देखे जब काम लेने पर आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानवरों से भी काम लेते हैं। हम लोगों को स्कूल में ये सवाल आता था कि इंसान को कब्र खोदना किसने सिखाया, तो हम लोग लिखते थे अल्लाह ने कौवे ने सिखाया ना, ये कुरान में से आया था क्वेश्चन, तो लिखे अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो टीचर बोलते तो हर काम तो आखिर अल्लाह ने ही किया है, लेकिन अभी इसमें सही जवाब दो कि जरिया किसको बनाया। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर वो निदामत करने वालों में से हो गया। चले रिपीट करें इसको, हम बिल्कुल पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आया नंबर 32, मिन अजली जालिक, ठीक है। मिन हरफे जर है, मिन से, अजली, अजल का मतलब होता है वक्त, मुद्दत, जालिका उस वक्त से, यानी जब वो कत्ल हुआ उसी वक्त से क्या शुरू हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रूल नाफिज कर दिया, एक कायदा, एक कानून, एक लॉ पास कर दिया, है ना। अब देखें कि हमने देखा था कि अभी कल ही आपा बता रहे थे ना, वो दिल्ली जो केस हुआ था निर्भया वाला, तो उसके बाद से कितनी सारी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, रात को फिर पुलिस होगी ट्रेन में 9 बजे के बाद, तो ये सारे रूल्स गाइडलाइंस आ गई थी। तो उसी तरह से उस वक्त से जब पहला कत्ल हुआ उस वक्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी जान की जो कदर कीमत है वो यहाँ पर आयत में बयान कर दी। वो क्या थी, कतबना अला बनी इसराइला, कतबा अला, किसी चीज को लिखना मतलब फर्ज कर देना, कोई चीज रिटर्न में आ जाए इसका मतलब वो कंपलसरी हो गई, वो फर्ज हो गई। कतबा लिख दिया ना हमने, अला पर, हमने लिख दिया किस पर, बनी इसराइला, बनी इसराइल पर लिख दिया, मतलब बनी इसराइल पर फर्ज कर दिया। क्या फर्ज कर दिया, अन्नहु मन कतला, अन्ना के, अन्ना दैट के, हु वो, के वो, मन जो, के वो जो, कतला कत्ल करेगा, नफ्सन किसी जान को, कोई जान को, बिगैर नफ्सिन बगैर किसी नफ्स के, बगैर किसी नफ्स के यानी कि नाहक कत्ल करना। नाहक कत्ल का मतलब होता है बगैर किसास के, एक बंदे की सजा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अगर किसी ने जिना किया तो उसकी सजा क्या है, कत्ल है ना। अब वो अगर किसी कोई अगर जज उसके लिए हुक्म पास करता है कि भाई इसको कत्ल कर दो, तो क्या उसने क्या किया, गुनाह किया, नहीं, क्योंकि वो उसने किसास लिया। तो किसास लेना हक से जान कत्ल करना है। नाहक कत्ल वो होता है कि जहां कोई किसास नहीं था, कोई मतलब नहीं था, बिला वजह तुमने एक हुर्मत वाली जान को कत्ल कर दिया। तो बिला वजह किसी को कत्ल कर देना बिगैरी नफ्सिन कहलाता है। अन्ना के वो मन जो कतला कत्ल करेगा, जिसने कत्ल किया, नफ्सन किसी जान का, बिगैरी बगैर, नफ्सिन किसी जान के, बगैर किसी जान के, यानी कि अगर किसी का कत्ल होता है तो उसके घर वालों को ये हक हासिल है कि उसको भी कत्ल कर दे किसास के तौर पर, बदले के तौर पर। लेकिन बगैर जान के किसी जान को कत्ल कर देना, औ फसादिन,
او یا فسادن فساد فل اردی زمین میں فساد کے طور پر. اب دیکھیں کوئی بھی پولیٹیشین اگر کسی اس میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, اور کتنی ناحق جانیں قتل ہوتی ہیں کہ وہ لوگ رائٹس کروا دیتے ہیں, دنگے کروا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, فساد کے طور پر زمین میں فساد مچا دیا اور اس سے ناحق جانیں قتل ہو رہی ہوتی ہیں. تو یا تو فساد کے طور پر یا بغیر قصاص کے جانوں کو قتل کر دینا جس نے بھی کیا, فکأنما, پھر کا جیسے, کا جیسے, انما در حقیقت بے شک, پھر کا جیسے, انما در حقیقت, قتل الناس, قتلا قتل کر دیا, اس نے قتل کر دیا, الناس انسانیت کا, لوگوں کا, سارے لوگوں کا اس نے قتل کر دیا, جمیعن سارے کے سارے لوگوں کا. یعنی ایک جان کا ناحق قتل ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. ومن احیاہا, اور من جو, احیا جو زندگی دے, ہاں اس کو کس کو, اس نفس کو. ہاں کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے, فیمیل ہے نا, اگر نفس میل ہوتا ہے تو کیا آتا ہے یہاں پر, ہو آتا. ویری گڈ. اور من جو احیا حیات دے, زندگی دے, ہاں اس کو, فکأنما, پھر کا جیسے, انما کے جیسے کے, یا گویا کے, یا جیسے, بے شک, احیا الناس, احیا زندگی دے دی, الناسا لوگوں کو, جمیعن سارے کے سارے لوگوں کو, ساری انسانیت کو اس نے زندگی بخش دی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا, اور لا البتہ, قد تحقیق, اور البتہ تحقیق, اور بے شک, جاءت آئے, ہم ان کے پاس, تا کے اوپر سکون آ رہا ہے, فیمیل کے لیے آتا ہے نا, ہے نا, تو یہاں پر فیمیل کون ہے, رسول فیمیل ہے, پھر جان فیمیل ہے, جان کی بات تو ختم ہو گئی نا یہاں پر. رسول سے رسول بنا ہے, رسول بروکن پلورل, جمع مکسر, بروکن پلورل ہے نا, تو بروکن جمع مکسر, جمع مکسر کس کو کہتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی جمع کس کو کہتے ہیں, توڑ توڑ کے نہیں, جس کے آخر میں اونا اینا نہیں آتا, جس کے آخر میں اونا اینا نہیں آتا. ابھی آپ لوگ پڑھ رہے تھے نا اتنی دیر سے, ظالمینا, نادمینا, ہے نا, نبیونا, آپ ایسے پڑھتے ہیں نا, اونا اینا جس کے آخر میں آتا ہے وہ انٹیکٹ پلورل ہے, صحیح سالم سلامت پلورل ہے. لیکن ٹوٹا ہوا پلورل دیکھیں, رسولونا نہیں لکھا ہوا, رسول کا پلورل رسول بن گیا, نبی کا پلورل انبیاء بن گیا. آپ نے یہ نہیں کہا نبیونا, نبیونا بھی ایک پلورل بنتا ہے, لیکن رسول بن گیا رسول کا پلورل. تو یہ کون سی پلورل ہو گئی, جمع مکسر, بروکن پلورل. تو بروکن پلورل ہمیشہ کیا ہوتی ہے, فیمیل ہوتی ہے, اسی لیے یہاں پر تاکہ پر سکون آ رہا ہے. جاءت, ابھی آپ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں نا, یہاں پر فیمیل کون ہے, جبکہ آئے تو رسول ہے, تو آئی رسول تو ہم تھوڑی نہیں پڑھیں گے, رائٹ. تو وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, جاءت آئے, ہم ان کے پاس, رسولنا, رسول نا ہمارے, ہمارے کس کے, ہمارے, اللہ رب العزت فرما رہے. اللہ رب العزت کبھی نہ بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, اور کبھی میں بھی کہتے ہیں. نہ جنرلی استعمال ہوتا ہے, ہم, اللہ رب العزت ہم سے ہی بات کرتے ہیں. لیکن اگر اللہ رب العزت بہت شفقت, بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں, اور بہت غصے کا اظہار کرنا ہوتا ہے تب میں کہتے ہیں. جب انسان بہت غصے میں ہوتا ہے نا تو کہتا ہے نا, میں نے کہا تھا نا تمہیں, تم بھی کرتے ہیں نا, تو میں کہتے, ہم نہیں کہتے, ہم نے کہا تھا نا تمہیں, تو پھر بات میں زور نہیں رہتا. اب اور ویسے ہی جب بہت محبت آتی ہے تو ہم تو پر آ جاتے. آپ کتنا بھی بچوں سے کہیں کہ آپ بیٹا یہ کر لو, بیٹا یہ کر لو, تو میرا بیٹا ہے نا. آپ جب زیادہ شفقت کرتے ہیں تو کہتے ہیں, آپ نہیں کہتے, رائٹ. تو اللہ رب العزت جب بہت محبت یا بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں, ورنہ نہ ہم, ٹھیک ہے. آئے ان کے پاس ہمارے رسول, رسول یعنی بہت سارے رسول, بالبینات, بھی ساتھ, کس کے ساتھ, ہاں بینات, واضح نشانیوں کے ساتھ. نشانیوں کیوں بول رہے ہیں آپ, نشانی کیوں نہیں کہہ رہے, رسول تو وہ پلورل ہے. آتی, یہ بھی جمع کی سالم کی نشانی ہے, آتن آتن یا اونا اینا, یہ جمع وہ ہے سالم. واضح نشانیوں کے ساتھ ہمارے رسول آئے ان کے پاس, اور ثم انا کثیرن, ثم پھر, انا بے شک, کثیرن بہت سے, منہم من سے, ہم ان میں سے, بعد ذالک
بعد ذالکا اس کے بعد فی الارضی فی میں الارضی زمین میں لمسرفون لا لام تاکید ہے یقیناً صرفا اسراف میم والا اسراف کرنے والا ہونا لگ گیا پلورل اسراف کرنے والے یعنی حد سے بڑھنے والے اللہ رب العزت کے ساتھ باتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا اسراف کرنا مطلب زیادتی کرنا نا دیکھیں پوری آیت کو من اجلی ذالک اس وقت سے من حرف جر اس لیے الٹا پڑھ رہے ہیں من سے اجل وقت ذالکا اس وقت سے کتبنا کتبہ لکھ دیا نا ہم نے علا پر یعنی فرض کر دیا ہم نے کتبہ علا جب بھی آئے گا تو فرض کرنے کا ترجمہ کریں گے لکھ دیا ہم نے یا فرض کر دیا ہم نے علا پر بنی اسرائیل پر انہم انا کے وہ من جو قتلا اس نے قتل کیا نفسن کسی جس نے قتل کیا نفسن کسی جان کا بغیر نفسن بغیر کسی جان کے یعنی ناحق او یا فساد کے طور پر فی الارضی زمین میں فساد کرنے کے لیے فکأنما پھر کأنما جیسے کہ گویا کہ قتل الناس قتل کر دیا الناس انسانیت کا جميعاً ساری کی ساری تمام انسانوں کا اس نے قتل کر دیا ومن احیا اور من جو احیا زندگی دے حیات دے دے ہاں اس کو یعنی اس جان کو فکأنما پھر کأنما جیسے کہ گویا کہ احیا زندہ کر دیا الناس لوگوں کو جميعاً سارے کے سارے لوگوں کو ساری انسانیت کو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک یقیناً جاءت آئے ہم ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ ثم پھر انا بے شک کثیرن بہت سے لوگوں نے منہم ان میں سے بعد ذالکا بہت سے ان میں سے اس کے بعد سے فی الارضی زمین میں فی میں الارضی زمین میں لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے اسراف کرنے والے 2 منٹ کے لوگ جاتے ہیں نا اذان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا اس وقت کے بعد سے یعنی اس قتل کے بعد سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو بنی اسرائیل پر فرض کر دیا اب بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے یہی بات حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھی کہ کیا یہ آیت صرف بنی اسرائیل والوں کے لیے کہ ان کی جان حرمت تھی تو کہا نہیں یہ ہم پر بھی اسی طرح سے اپلیکیبل ہے جس طرح بنی اسرائیل پر تھی کیونکہ بنی اسرائیل کی جانیں ہماری جانوں سے حرمت میں کچھ زیادہ نہیں تھی یعنی ہماری بھی اللہ نے اتنی ہی جانوں کی حرمت اور وہ رکھی ہے عزت اور تقریب جتنی ان کی جانوں کی تھی تو کیا فرمایا کہ جو بندہ ایک جان کو ناحق قتل کر رہا ہے یا فساد کے طور پر قتل کر رہا ہے تو اس نے گویا کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا یعنی اس نے تمدن میں بگاڑ پیدا کر دیا کیسے کہ یعنی کہ وہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایک بندے کا دوسرے بندے کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کی جان کا احترام رہنا چاہیے اور اگر وہ قتل کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے اسے کوئی احترام نہیں ہے کسی کی جان کا یعنی جان کو وہ اتنا سستا اور وہ سمجھتا ہے بے قیمت سمجھتا ہے ہاں ویلیو لیس سمجھتا ہے کہ وہ خون بہانے کو آسان سمجھتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے جیسے کہ ایک انسان کا قتل پوری نوع انسانی کا قتل ہے کیونکہ ایک انسان سے پوری نسل چلتی ہے اور آپ اس کے ایک انسان کے ناحق قتل سے کیا کر رہے ہیں اس کی پوری نسل ختم کر دے رہے ہیں تو کیا کہا گیا کہ جو ایک بندے کو کیا کرتا ہے قتل کرتا ہے اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک کو زندگی بخش دی جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی اور یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ایمان والوں کے دوسرے ایمان والوں پر اور عام طور پر تمام انسانوں کی یہاں پر انسان کہا گیا ایمان والے نہیں کہا گیا سوری تو ہر انسان کی جان دوسرے کے لیے کیا ہے محترم اس کا احترام لازمی ہے آپ کسی کو بلا وجہ کہ بھائی یہ تو نان مسلم ہے ہم تو کیا کریں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں پرمیشن دے دی کہ ہم ایسے قتل کرتے پھریں تو ایسا ہرگز بھی نہیں ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ واقعہ اس وقت بیان کیا گیا جب یہ لوگ جو تھے مشرکان مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے در پر تھے کہ ان کو قتل کر دیں تو اللہ رب العزت نے اس آیت اس واقعے کے ذریعے سے اس بات کو بیان کر دیا کہ انسان اپنے ہی بھائی کے در پر ہو جاتا ہے جو قتل پر آ جاتا ہے کیوں کیونکہ ان کے سامنے بھی تمام آیتوں کو پیش کیا گیا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے رسول آئے اور انہوں نے قتل کیا اور انہوں نے بنی اسرائیل نے خاص طور پر ایسا ہی کیا کہ وہ کیا کرتے تھے جب کوئی نبی بھی آتا تھا نا ان کے پاس لے کر کوئی تو نبی کا بھی قتل کر دیتے تھے ان کو نبیوں کی جانوں کا بھی کوئی پاس نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر بنی اسرائیل کہہ کر
ہمیں بھی بیان کر دیا کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا, ان کے پاس بہت سارے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ, لیکن اکثر لوگوں کو ہم نے کیسا پایا, اسراف کرنے والا, یعنی ان کے معاملات میں زیادتی کرنے والا. حتیٰ کہ انہوں نے رسولوں کو تو چھوڑا ہی, رسولوں کو تو قتل کیا, وہ جو واضح نشانیاں ہیں ان تک کو قبول نہیں کیا, ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے بغض میں حق کو کیوں چھوڑ رہے ہو, یعنی ایک ایسا ہوتا ہے نا انسان کو کسی سے بیر ہو گیا, اب وہ بولے گی جو چاہے وہ حق بولے, مجھے قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے منہ سے نکلا. ایک انسان کو کسی سے پرسنل گرج ہو جاتی ہے نا, تو وہ کیا کرتا ہے, اس کی حق بات کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا, وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ سچ کو بھی قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کی زبان سے نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمانا تھا کہ بغض تو تمہارا مجھ سے ہے, تم یہ حق کو کیوں چھوڑ رہے ہو, اس کو تو قبول کرو, اس سے کون سا میرا فائدہ, میں تم سے تھوڑی اجر طلب کر رہا ہوں, یہ تو تمہارے حق میں بہتری کے لیے لے کر آیا. لیکن چونکہ ان کے دلوں میں, یہاں تک کہ چاچا ابو لہب کتنا زیادہ بغض تھا کہ اللہ رب العزت نے نام سے پوری سورہ نازل فرما دی. کسی کا نام نہیں آیا, اللہ رب العزت نے بہت سی عذاب کے آئے تھے, کچھ اسپیسیفک لوگوں کے تعلق سے بیان کی, نام کسی کا نہیں آیا. خاص طور پر نام لے کر اللہ رب العزت نے, سوچے کس قدر غضب ہوگا اللہ کا کہ نام تک لے دیا گیا ابو لہب کا. کتنا زیادہ سوچے کہ مطلب وہ اس لیے کیا گیا تھا ایکچولی میں, اللہ نے نام اس لیے مینشن کر دیا کیونکہ اس دور میں جو عرب کی جو وہ تھی, اس میں حمیت, رشتہ داریوں کا بہت پاس رکھا جاتا تھا. حضرت حمزہ نے کیوں اسلام قبول کیا تھا, کیا ان کو اسلام سمجھ آ گیا تھا؟ نہیں, صرف غیرت تھی. میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا, میرا بھتیجا محمد اگر اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا, آج سے میں اس کے دین پر ہوں. یہ نہیں تھا کہ مجھے دین اسلام قبول کرنا ہے, نہیں, کیونکہ میرے بیٹے پر, میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے اس لیے میں اسلام قبول کروں. وہ بات الگ تھی کہ بعد میں جو شہادت ملی ہے تو سید الشہداء بن گئی, جیسے ان کا وہ شہادت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو شہداء کا کیا بنا دیا, لیڈر, ماسٹر بنا دیا. جس طریقے سے پھر انہوں نے اپنی جانبازی اسلام میں دکھائی ہے, اس کے بعد انہوں نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا نا. لیکن غیرت اور اہمیت کے طور پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. کوئی اسلام کو پڑھ لیا تھا, سمجھ لیا تھا, اس لیے نہیں کیا تھا. اور اللہ رب العزت نے اسی لیے ابو لہب کو کیا کیا, اسلام سے محروم رکھا, کہ وہ جس دور میں, جس معاشرے میں لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے اتنے زیادہ پوزیسو ہوتے تھے, اس دور میں بھی اپنے رشتہ دار کے لیے کھڑا نہیں ہو رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے نام کے ساتھ مینشن کیا. تو یہاں پر کیا فرما دیا گیا کہ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے کیا کیا, اسراف کیا, رسولوں کے ساتھ بھی, اور وہ جو بینات ہے, واضح نشانیاں, ان کو بھی ٹھکرا دیا. آج ہمارے پاس کیسی واضح نشانیاں ہیں؟ آج تو اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ ساتھ سائنس, کتنی برائٹ نشانیاں ہم لوگوں کو کلیئر کر کے ہر چیز بتاتی ہے, لیکن ہم سائنس کو تو مان لیتے ہیں, قرآن کو نہیں مانتے, کہ جب تک وہ پروف نہیں کرے گی جب تک ہم نہیں مانیں. یعنی کہ ہم نے وہی جو بنی اسرائیل نے کیا وہ ہم اس طرح سے کر دیا. اور اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, میری امت کے علماء کل انبیاء بنی اسرائیل, ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی. جو بنی اسرائیل کے نبی کیا کر رہے تھے, ان کے پاس حق لے کر آ رہے تھے. اب انبیاء کا سلسلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو گیا, ختم ہو گیا, تو اب کون لے کر آئے گا حق؟ علماء لے کر آئیں گے نا, اسکالرز لے کر آئیں گے. اب وہی اسکالرز کے ساتھ جو ہوگا, یعنی کہ وہ بالکل برابر ہے, کیسے, جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھ جو کیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کے ساتھ جو کیا گیا, ان کا گناہ برابر ہے. اگر ان کو, جیسے کہ آج کل علماء کی کوئی عزت ہے, ہم لوگ بھی نہیں کرتے ہیں. اگر عزت ہوتی تو وہ آج مسندوں پر بیٹھے ہوتی. آج عزت ہے, کچھ عزت نہیں ہے. ان کو تو گھر کے خرچ کے لیے لالے پڑے ہوئے, ہوتے کہ نہیں ہوتے. ان کی ہم لوگوں نے کیا وقت بنائی ہے, کیا مطلب ہم نے ان کو مرتبے دی, حالانکہ وہ سب سے اہم کام سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, ہم وہی کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا. ان کے ساتھ کیا کیا, زیادتی کر دی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی بہت سے لوگ, اللہ کثرت کا بیان کرتے ہیں, یعنی اکثر لوگ, بہت چنے گنتی چنتی کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا حق ادا کرتے ہیں. باقی کثرت سے تمام کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اسراف زیادتی ہی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں مسرفین میں نہ بنائے, اللہ رب العزت ہمیں خاسرین میں نہ شامل فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن خاسرین اور نادمین میں شامل نہ فرمائے, نہ ظالمین میں شامل.
ابھی کتنی ساری چیزیں آئی نا, نادمین آ گیا, خاسرین آ گیا, ظالمین آ گیا, اور پھر یہاں پر مسرفین آ گیا. یہ ساری صفات میں اللہ رب العزت ہمیں کیا کرے, محفوظ رکھے, ہمیں بچا کر رکھے. اور اللہ رب العزت وہ جو ان کے برعکس ہیں, جو قلیل لوگ ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے, جو اللہ کی آیتوں کا حق ادا کرتے ہیں, ان کے رسولوں کا, ان کی واضح نشانیوں کا, بینات کا حق ادا کرتے ہیں, اللہ ان میں ہمیں شامل کرے. چلو اس کو ریپیٹ کر لیں آیت کو. ہاں بالکل کیجیے. کتنے نہیں اب نہیں کروا رہے, ختم ہو گیا الحمدللہ. ابھی وہ 2 آیتیں ہیں لیکن اس میں تو بات ہی ڈفرینٹ ہے نا, تو اسی لیے ابھی نہیں کرتے. نہیں ابھی نہیں ابھی یہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ. بس آپ لوگ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے اس واقعے سے کیا سیکھا. حسد نہیں کرنا. قتل تو ایک دم اینڈ ریزلٹ ہے نا, حسد سے بچنا ہے. تھوڑی نا ہم ہر جگہ وہ لے کر گھوم رہے, حسد سے بچنا ہے. اور جب اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند آ جائے تو کیا کرنا ہے, اللہ سے ہاں اس کا سوال کریں. ہاں اللہم انا نسألک من فضلک العظیم, اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. انی اسألک کہیں یا انا نسألک, جنت الفردوس ہے نا, اس کی جگہ آپ کہیں فضلک العظیم. ٹھیک ہے, اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, من فضلک العظیم. ٹھیک ہے, اور کیا سیکھا؟ بس حسد نہیں کرنا ہے, یہ سیکھا. دفنانے کا طریقہ کنویں سے سیکھے. ہاں یعنی عاجزی رکھنا چاہیے انسان کو, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سارا علم کا بادشاہ ہوں, کیونکہ کلو ذی علم, ہر علم والے کے اوپر کیا ہوتا ہے, ایک علیم, ایک جاننے والا عالم ہوتا ہے. اور سب سے اونچا علیم کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. یعنی ہر علم والے کے اوپر, تو کوئی بندہ کسی کے پاس علم آ جانا اس کا کمال نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت جس کو عطا کر دے اس کو علم مل جاتا ہے, اور جس کو اللہ نہ عطا کرے اس کو علم نہیں ملتا. تو اگر بندہ علم کے غرور سے بھی رائٹ, تو ایک کوے سے بھی اگر سیکھنا پڑے تو سیکھ لے. جیسے وہ کون سے تھے, ایک اللہ رب العزت کے ولی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے مراقبہ کرنا, میڈیٹیشن کرنا بلی سے سیکھا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے جب سامنے کھڑا ہوں تو دیکھتا ہوں میں بلی کس طرح سے چوہے کو پکڑنے کے لیے اپنے آپ کو ساکت اور وہ کر لیتی ہے نا, کہ اس کا ایک بال جو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہلتا, جب وہ کہ ابھی اس کو پکڑنا ہے. تو اسی طرح سے جب میں اپنی نمازوں میں بیٹھوں تو اپنے آپ کو ساکت کروں, میں نے اس سے سیکھا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو سیکھنا پڑے تو آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو چھوٹوں سے بھی سیکھنے میں کوئی آر نہیں ہے, اور اگر سیکھے تو ان کا شکریہ بھی ادا کرے کہ یہ بات میں نے تم سے سیکھی. رائٹ, چل. اور آپ لوگوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. حق تلفی, ظلم کرنے سے بچنا, اور ظلم کا مطلب ہے حق تلفیوں سے بچنا ہے. اور کیا سیکھا؟ ریمائنڈر, مطلب اپنی آیتوں کو وہ ریمائنڈ کریں. زمین میں فساد نہیں پھیلانا ہے, ناحق قتل نہیں کرنا ہے, اور اپنا ڈیفینس. ہاں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ایک دم اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر دے, ہاں دفاع آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ شروعات نہ کریں کسی جنگ اور کسی. ہاں تو صحیح کہا نا انہوں نے, یعنی میں کوئی پریپریشن نہیں کروں گا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تمہاری قتل کی تیاری نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں الٹیمیٹم تو دے دیا نا قابل نے کہ میں تو آ رہا ہوں قتل کرنے, تو انہوں نے کیا کہا, اب میں بھی آتا ہوں. چل, ایسا کہا نہیں, کیا کہا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مارتے رہو گے, میں بیٹھ کے پیٹتا رہوں گا. نہیں, میں اپنے آپ کو بچاؤں گا, تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھا. اب وہ بچانے میں, ہاں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خوف کے ذریعے سے تمہارا قتل بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ میرا ارادہ تمہیں قتل کرنے کا نہیں ہے, لیکن تم آئے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے پھر وہ مار کھاتا رہوں. بالکل اللہ رب العزت کا خوف. اور سب سے پہلی آیت میں کیا تھا؟ ہاں کیا, کس سے؟ کس سے؟ من المتقین, متقیوں سے. اللہ رب العزت نیکیاں کون سی قبول کرتا ہے؟ جو پرہیزگاری سے. ہاں جب اللہ رب العزت کسی نیکی کی توفیق دے تب اللہ کے سامنے اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعا کرے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, ربنا تقبل منا, نیکی کا کام کر رہے تھے نا,
نیکی کے کام میں اور زیادہ ڈرے کہ اللہ تو نے توفیق دیا، اب اس کو قبول بھی فرما، کیونکہ میرے اندر میں نے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی کی ہوگی، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ بھی قبول کر ہم سے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ نیکی پوری پرفیکٹ 100% صحیح بھیجی ہے، کہیں نیت میں کچھ کھوٹ آ گیا ہوگا، کہیں میرے مطلب میں تو ارادہ کچھ کیا ہوگا غلط طریقے سے کر دیا ہوگا، تو جیسا چاہتا تھا ویسے نہیں کیا ہوگا، تو کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہو تو اس نیکی کو ویسے قبول کر جیسے تھا، اور میری جو کوتاہی تھی اس کو کیا کر دے، معاف کر کے قبول کر دے، کیونکہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کہ تیری توفیق سے کیا میں نے، اور تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اور کیا آیت تھی؟ نادم کب ہوتا ہے انسان؟ پشیمان، نادم، پچھتاوا۔ ہاں، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام کی سیکھ ہمیں کیا ملی تھی؟ توبہ، ندامت ہوئی، توبہ نہیں کی، توبہ کی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں کیا تھا؟ ندامت ہوئی، توبہ۔ یہ کس کا چلن تھا؟ یہ کس کا چلن تھا؟ سب سے پہلے دنیا میں حسد کہاں پر ہوا؟ یہاں نہیں ہوا، اس سے بھی پہلے ہو چکا، ابلیس نے کیا۔ سب سے پہلا حسد ابلیس کا تھا، اس کا رویہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ابلیس نے بھی حسد کیا، اور پھر ڈٹ گیا، میں نے کون سی غلطی کی ہے، یہ تو اچھا نہیں ہے، میں اچھا ہوں، اور غلطی پر ڈٹ گیا، اصرار کیا، اور آدم علیہ السلام نے غلطی ہوئی، توبہ ہوئی، ندامت ہوئی، تو پھر کیا کیا؟ فوراً توبہ کی۔ تو ندامت ہو جائے تو اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، کیونکہ 6 آرز کہا جاتا ہے، 6 پہر تک فرشتے لکھتے نہیں آپ کے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ 6 پہر تک اپنا ہاتھ روکے رکھو، ہو سکتا ہے یہ 6 پہر میں توبہ کر لے، 6 پہر ہوتا ہے، اب جیسے ہم کہتے ہیں نا 2 پہر، تیسری پہر، چوتھی پہر، ایسے، یا پھر کچھ آرز بھی لے سکتے ہیں، 6 گھنٹے لے، آپ 6 گھنٹے لے لیں، سمجھے 6 گھنٹے اگر 1 بجے گناہ کیا ہو تو 1 سے، ہاں بالکل، تو اگر بندہ وہ 6 گھنٹے یا 6 پہر یا 6 جو بھی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو مقررہ وقت ہے، اگر اس میں وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نیکی لکھتے ہیں، سچ اے بیوٹیفل ریوارڈ، رائٹ؟ کیا گناہ ہوا، گناہ پر توبہ کی تو اللہ رب العزت نے گناہ کو لکھا تو نہیں، توبہ کرنے کے بعد اس کو نیکی میں لکھ لیا کہ یہ بندے نے کیا کیا اس کو۔ اسی لیے اللہ سے ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اینی ون، اللہ سے ساری توقعات رکھو، اللہ سے ایکسپیکٹیشن رکھو، کیونکہ بندوں سے جس نے توقع رکھی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوا ہے؟ وہ رویا ہے، روئے گا وہ، کیونکہ اس نے رب کو چھوڑ کے بندوں کی طرف اپنی توجہ کر لی، ہاں سب کی طرف کر لی، تو وہ بندہ جو اللہ کی طرف توقع رکھتا ہے اللہ اس کو خوش کر دیتا ہے، اور جو بندوں سے توقع رکھتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری کر دو، یہ بندے کسی کی خواہش پوری نہیں کر سکتے، اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے اس سے کروا دے آپ کی خواہش پوری، ذریعہ بنا دے، ادروائز کسی بندے میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ جو اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو دے دے، آپ چاہ رہے وہ میری ماں یا میرا باپ تو کرتے ہی ہیں، خیر میرا بھائی مجھ سے محبت کر لے، اللہ جب تک دل میں محبت، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہے نا، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تم زمین میں جو کچھ ہے خرچ کر دیتے تب بھی نہیں محبت پیدا کر سکتے تھے جو ہم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا، تو بندہ چاہے کہ میں اس کے دل میں محبت پیدا کر دوں تو یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو کسی کے دل میں اگر ہمارے لیے نفرت آ جاتی ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بندہ دعا کرتا ہے دوسرے سے، ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے کہ میری ساری توقعات، ساری خواہشات پورا کرنے والا میرا کیا ہے؟ رب ہے، تو نادم ہو جائے تو توبہ کرے نا انشاءاللہ، جیسے کیونکہ کوئی بھی بنی آدم ایسا نہیں ہے کہ نیک پیدا ہوا، نیک معصوم اٹھا اور نیک معصوم جنت میں چلا گیا، جنت ایسے گناہ گاروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے توبہ کر لی، ہر بندہ گناہ گار ہے، کلو بنی آدم الخطاؤ، جب نبی نے کہہ دیا تو ہم پھر کون سے کھیت کی نہیں ہے نا، ہم سے ہوگی خطا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اتنی اچھی لگتی ہے ہمیں وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کو ایسے ہی کچھ مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے،
اور پھر وہ نادم ہوتا ہے, پھر اللہ رب العزت کی سے توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ اس کو جنت دیتا ہے. ورنہ کل کو تو آ کے وہ اللہ رب العزت کے اوپر آ کے کلیم کرے گا, اللہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا, یہ جنت تو میں ڈیزرو کرتا ہوں. ڈیزرو ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اگر جنت کے لیے اپنی پوری جانیں بھی دے دیں تب بھی ہم جنت ڈیزرو نہیں کرتے جیسی وہ جنت ہے. رائٹ ہے, ہم نے ایسا کچھ کیا ہے؟ صحابہ کرام کہہ کے مطلب وہ سب کچھ کر کے بھی کہتے تھے کہ کیا ہم جنت میں جانتے ہیں, اور ہم کچھ نہیں کر کے سمجھتے کہ جنت تو ہماری ہے. رائٹ, تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں جو بھی کچھ مطلب جو ندامتیں ہوتی ہیں, جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت درجات بلند کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے پھر وہ جنتیں عطا ہوتی ہیں. تو ہر بندے سے نہیں بھی کرتا ہے تو خطا ہوگی, اور پھر وہ توبہ کرے گا, پھر وہ جنت میں جائے گا. خطا تو کون, ابھی جنت میں ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام, اور جو دوسرے جو انبیاء ہیں وہ ہیں, اور وہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام جو لوگوں کے بچے ہیں نا ان کو پال رہے ہیں. اب جیسے کوئی عورت ہوتی ہے, اس کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, مس کیریج ہو گیا, فیٹس ضائع ہو گیا, یا کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا نا, 1-2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے جس کے ابھی ریکارڈ بھی نہیں کھلے تھے, وہ سب جنت میں جمع ہو جائیں گے, اور ساروں کو حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پال رہے ہیں جنت میں. اور جیسے یہ لوگ آئیں گے تو ان کو ان کے بچے ہینڈ اوور کر دیں گے, یہ لو یہ آپ کا بچہ, یہ آپ کا بچہ, یہ آپ کا بچہ. اتنی پیاری لگتے ہیں نا یہ حدیث, کہ سوچے کہ جن کے بچے چلے گئے تو اللہ رب العزت وہاں پر کتنی بہترین ان کی پرورش ہو رہی ہے نا. ہم کر سکتے ہیں ویسی پرورش جو حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہوں گے, وہ پال رہے ہیں ان کو, اور وہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بھیجیں گے انشاءاللہ. ہم سب کو جنت الفردوس میں جب بھیجیں گے تو وہ بچے لوٹا دیں گے. سب بیوٹیفل حدیث نا, الحمدللہ. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. نہیں ہوگا نا, بہت اچھا, مطلب یہ حدیث کتنا سکون دے دیتی ہے نا, کہ ہم ویسے نہیں پال سکتے, آپ اپنے اولاد کو ویسے نہیں پال سکتے جیسے ابراہیم علیہ السلام پالے. کتنی خوشی ہو جائے گی نا. چلے ٹھیک, 18 دن میں انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. تو سوچے نا جس کو یہ حدیث سنا دی جائے کتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی اس کے دل میں. وہ بولے گا بھائی میں کہاں ایسی پرورش کر سکتی ہوں جیسے دے دیا. اور یہ جنت کے باعث بھی بنیں گے یہ بچے, جن کے بچے اولادیں جو وقت سے پہلے اللہ رب العزت ان کے ریکارڈ بھی نہیں کھلے تھے, تو یہ بچے جنت میں لے کے جائیں گے اپنے والدین کو کھینچ کر, اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے مغفرت فرما دیں گے والدین. کتنا آسانی. اللہ رب العزت تو چاہتے ہی ہیں کہ سب کو جنت میں ڈال, یہ بندے ہی ہیں جو پیچھے کھینچے جا رہے ہیں. ہاں, ہم ہی نہیں تیاری کرنے کا تیار. دعا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک, والفهم له والمعرفة بمعانه, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن, وزين أخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن, اللهم ارحمنا بالقرآن, اللهم اهدنا بالقرآن, اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك من كل اسم هو لك, سميت به نفسك, أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدري, وجلاء حزني, وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا مع القوم المسرفين. ربنا لا تجعلنا من القوم النادمين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الخاسرين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.